अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत 46 तक हमने पढ़ लिया था लेकिन चूँकि मज़मून आगे से जुड़ा हुआ है तो मुख्तसर बात करके आगे चलते हैं। फरमाया था कि वक़फ़ैना अला आसारिहिम बिईसा, पिछले जो अंबिया की जिक्र हुआ और सालिहीन का और फुक़हा का और उलमा का, तो फरमाया कि उसी तरीके पर हमने हज़रत ईसा को भी चलाया कि वो भी तौरात ही के ऊपर हुक्म देंगे फैसला करेंगे। तो हमने ईसा इब्न मरियम को उसी तरीके पर पैरवी पर लगाया और ईसा इब्न मरियम जो हैं वो तौरात के कवानीन की तस्दीक करने वाले हैं। तस्दीक करने वाले का मतलब यहाँ ये है कि उसकी तस्दीक करने वाले हैं, उसको कायम करने वाले हैं, उसको मुहकम करने वाले हैं। व आतैनाहुल इंजील, और हमने उनको आपको इंजील भी दी। फीहे हुदन, जिसमें हदायत थी, व नूर, और रोशनी थी। हदायत तो पूरे दीन को कहते हैं, यानी अकायद भी होते हैं, कानून भी होता है, कानून के पीछे हिकमत भी होती है, तो हदायत के अंदर ये सारा कुछ मौजूद है। ये पीछे तौरात के बारे में बात गुजर चुकी है। वह नूर, और उसमें एक रोशनी है। तो तौरात को पढ़कर या उसकी हदायत पाने के बाद जो एक बसीरत इंसान को हासिल होती है, जो एक रोशनी उसको हासिल होती है, वो नूर है। वह मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, इंजील भी तौरात के कवानीन की तायीद करती है और उसको कायम रखना चाहती है। यानी ऐसा नहीं हुआ कि अगर ये जुमला यहीं पर रोक दिया जाता कि हमने उसको इंजील दी तो इसका मतलब ये लिया जा सकता था कि इंजील के बाद अब कुरान मजीद तौरात के हुक्म मनसूख हो गए, इसलिए इसको दोहराना पड़ा कि इंजील भी दी तो वो भी तौरात के कवानीन को कायम रखना चाहती है। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौरात, तौरात के कवानीन की सूरत में जो पहले से मौजूद था उसका वो मुसद्दिक है, तस्दीक करने वाली है। वह हुदन, और वह हदायत वाली भी है। वह मौइज़तन लिलमुत्तकीन, और ये मुत्तकीन के लिए मौइज़त है। हदायत में तो मैंने अर्ज़ कर दिया जैसा भी पहले भी कि इसमें पूरा दीन होता है, अकायद, शरीयत और उनके पीछे हिकमतें और अखलाकी असूल, ये सब कुछ हदायत के अंदर है। अलबत्ता मौइज़त जो है ये बहुत जामे लफ्ज़ है, कई इसके पहलू हैं। ये इबरत दिलाने के मानी में भी आता है, नताइज से आगाह करके इस्लाह करने के लिए भी आता है, नसीहत के मानी में भी आता है, और इबरत पकड़ने के लिए खुद पकड़ने। एक है कि मैंने बताया आपको, एक ये है कि मैंने खुद ही या आपने खुद ही इबरत हासिल कर ली। ये सारे मानी तो यानी गोया इंजील के अंदर ये पहलू मौजूद है कि वो मौइज़त करती है, यानी नसीहत करती है और हमारे लिए कुछ ऐसी बातें करती है जो कानून के अलावा भी हैं, और हमें नसीहत उसको अपनाने की, अपनी इस्लाह करने की, या अंजाम से डराकर, आखिरत के अंजाम से डराकर दुनिया में मुत्तकी बनने के लिए नसीहत करती है। मौइज़तन लिलमुत्तकीन में मुत्तकीन पोटेंशियल के मानी में होता है कि जो मौइज़त सुनकर तकवा पाने वाले हैं उनके लिए। व मौइज़तन लिलमुत्तकीन, तो अब ये इंजील का जो मकाम बताया कि वो भी हज़रत ईसा पर नाज़िल हुई थी और वो भी तौरात ही के कवानीन का मुसद्दिक थी, यानी उसी को कायम करने के लिए आई थी। अलबत्ता उसमें हदायत थी और मौइज़त भी थी। वल यहकुम अहलुल इंजीली बिमा अंज़लल्लाहु फी, चुनाचे चाहिए कि अहले इंजील भी जो अल्लाह ने उसमें नाजिल किया है उसके मुताबिक फैसला किया करें। अब यहाँ जाहिर है कि इंजील में दोनों बातें हो गई, एक ये कि तौरात के हुक्म को कायम भी रखना है और कुछ नए हुक्म भी दिए गए, उनको कायम रखना है। मौजूदा तौरात में बहुत ज़्यादा वाज़े अहकाम नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जिसको कुरान ने बयान किया है कि हज़रत ईसा ने
یہود کے قوانین میں کچھ حلال چیزیں کر دی گئی تھیں، ان کو حرام کیا، اور جو حرام کر دی گئی ان کو حلال کیا. تو یہ بھی ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ قوانین میں انجیل میں بھی اضافہ کیا گیا یا کم از کم تبدیلی کی گئی. تو فرمایا کہ اہل انجیل میں جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. تو انجیل میں دو چیزیں ہو گئی، نیا قانون اور تورات کو قائم رکھنا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو جس نے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو وہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پچھلے درس میں کہ پچھلے اللہ تعالیٰ نے کافرون بھی کہا ہے اور ظالمون بھی کہا ہے. وہ سارا معاملہ اہل کتاب میں سے یہود کے ساتھ تھا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نصارہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اولئک هم الفاسقون. ان کو کافر نہیں کہہ رہے، ان کو ظالم بھی نہیں کہہ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دو امکانات ہیں. ایک یہ کہ چونکہ جملہ ہر جگہ پہ ایک ہی ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، تو تینوں اس اللہ کے نازل کردہ چیزوں کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کے مطابق تین جرائم بنیں گے. آدمی کافر ہو جائے گا، آدمی ظالم ہو جائے گا اور آدمی فاسق ہو جائے گا. تو ایک ہی جرم سے تین صفات ہیں جو انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ ظالم ہو جاتا ہے، وہ فاسق ہو جاتا ہے. فاسق الٹ ہے متقی کا، تو یعنی اللہ کی نظر میں وہ متقی نہیں رہتا. ایک تو یہ پہلو ہے جو بالکل واضح ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اہل انجیل کے ساتھ معاملہ شاید نرم ہے، ان کو کافر قرار نہیں دیا گیا. کیونکہ ان کی ایک پوری تاریخ ہے جس میں وہ کھڑے ہیں. وہ تاریخ یہ ہے کہ سینٹ پال نے یہ اصل جو یہودی تھے ان کے علاوہ جو دین پھیلایا عیسائیت کا، تو اس میں یہ بات کہہ دی کہ حضرت عیسیٰ شریعت کو منسوخ کرنے آئے تھے، شریعت کا بوجھ اٹھانے کے لیے آئے تھے. تو اب جو یہ تاریخ بن جاتی ہے، اس تاریخ میں جب شریعت کا انکار ہوتا ہے تو وہ پھر جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ تم نے تورات کے قانون کی پیروی نہیں کی تو تم کافر ہو. نہیں، ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ قرآن مجید کے بعد اب تورات کے احکام کو نافذ نہیں کیا جائے گا. تو اس طرح کی جب تاریخ بنی ہوتی ہے تو اس میں پھر فاسق تو کوئی ہو سکتا ہے کہ اب انجیل کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، لیکن اب انجیل کی اگر بات ہی یہ بنا دی جائے کہ وہ تو نیا قانون ختم کرنے آئی تھی، نیا قانون کوئی دیا نہیں اور پرانا قانون ختم کرنے آئی تھی تاکہ لوگ بس اتنی بات مان لیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کے گناہ معاف کر دیے گئے کفارے کے اصول پر جب صلیب پہ چڑھایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اس لیے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ان کو فاسقون کہا گیا ہو. لیکن بہرحال یہ جو سادہ بات چلی آ رہی ہے پچھلے سیاق و سباق میں وہ یہ کہ آدمی یا فاسق ہونے کی وجہ سے اللہ کے حکم نہیں مانے گا، یا ظالم ہونے کی وجہ سے کہ اللہ کا حق مار رہا ہو، اور یا کافر ہونے کی وجہ سے کہ وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو اللہ کے حکم کی پیروی کیوں کرے گا. تو اس طرح سے یہ تین طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کے فیصلوں، اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. تو اب یہ بات یہاں تک پوری بات یہ ہو گئی کہ تورات اور انجیل اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے تاکہ ان کے مطابق فیصلہ کیا جائے. لیکن یہود نے تورات کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو جسارت کی ہے وہ صرف اس لیے کی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو ماننا نہیں چاہتے. اگر اللہ کے حکم کو ماننا چاہتے تو تورات کے مطابق فیصلہ کر لیتے، تب بھی ٹھیک تھا. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو پھر آپ کا فیصلہ قبول کر لیتے، تب بھی ٹھیک تھا. لیکن اب چونکہ انہوں نے تورات سے بھاگے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ شاید نئے دین میں کوئی نرم ہو جائے معاملہ اس میں، لیکن وہاں جب وہی فیصلہ ہوا جو تورات کے مطابق تھا تو یہ اس سے بھی بھاگ گئے. تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے بات اٹھائی کہ میں نے تمام نبیوں نے، تمام صالحین نے، تمام احبار نے اسی قانون کے مطابق فیصلے کیے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تو کیا ہوا ہے؟
تو تم مومن نہیں ہو، اس لیے اللہ کے اس فیصلے سے جو تورات میں لکھا ہوا تھا اور اس فیصلے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تم بھاگنے کی کوشش کرتے رہے ہو۔ تو انجیل کے مطابق ظاہر ہے کہ اہل کتاب کا ایک گروہ جو ہے وہ انجیل کا بھی ذمہ دار ہے، تو اس لیے ان کا بھی ذکر ساتھ کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، نصارہ کا کوئی کیس لے کر نہیں آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن بہرحال ان کے لیے معاملہ۔ تو اب یہود کے لیے کافرون اور ظالمون دونوں آئے ہیں، ان کے لیے فاسقون آیا ہے، تو ان کے نیچر کافی حد تک فرق ہے، اس لیے یہ الفاظ تبدیل کیے گئے، لیکن عمومی طور پر تینوں جرائم ایک ہی حقیقت کو ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب آگے آج کے زمانے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کتاب اتر رہی تھی، اس کے زمانے میں اس لحاظ سے حکم دیا گیا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کی طرف ایک سچی کتاب نازل کر دی ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، یہ بھی تصدیق کر رہی ہے اپنے سے پہلی کتاب کا۔ میں کتاب کا معنی بتاتا ہوں۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ اس کتاب پر مہیمن بھی ہے۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو آپ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی تمناؤں کی پیروی نہ کریں، اما جاءک من الحق، اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آ گیا ہے، تو ان کی خواہشوں کی پیروی نہیں کیجیے۔ یہاں تک بات مکمل کر لیتے ہیں، پھر باقی بعد میں سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کر دی ہے بالحق، سچائیوں والی سچی کتاب، اور ایک اس کو حق دے کر اس کا ایک مقام بنا کر، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب۔ اب یہاں دیکھیے کہ انجیل کے لیے آ گیا تھا من التورات، مصدقا لما بین یدیہ من التورات، اوپر ہی یہ آیت نمبر 46 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیکن جہاں من الکتابین نہیں آیا کہ تورات اور انجیل دونوں کی تائید کرتی ہے، صرف الکتاب آ گیا ہے۔ تو اب سوال پیدا ہو گیا کہ کیا صورتحال ہے؟ ایک رائے یہ اختیار کی گئی کہ کتاب تورات کے معنی میں ہے، اور انجیل چونکہ اس کے ضمن میں ہی آتی ہے تو تورات کو اہمیت دی گئی ہے، اور تورات ہی پرانے زمانے میں اصل کتاب تھی اللہ تعالیٰ کی، تو انجیل کو وہ حیثیت حاصل نہیں تھی جو تورات کو ہے۔ ایک یہ رائے اختیار کی گئی۔ دوسرے لوگوں نے کہ الف لام میں جنس کا لے لے، تو ہر طرح کی کتاب، اللہ نے جو بھی کتابیں پہلے نازل کی تھی، زبور ہو گئی، تورات ہو گئی، انجیل ہو گئی، سب کے لیے مصدق بنا دیا ہے۔ اب میرے خیال میں اگلی جملے جو ہیں وہ میں واضح کروں گا آگے جب چلیں گے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ الکتاب یہاں قانون کے معنی میں ہے، یعنی جو پیچھے قانون چلا آ رہا ہے تورات اور انجیل میں، اس سارے قانون کے لیے قرآن مجید کی دو حیثیتیں ہیں، ایک یہ کہ یہ مصدق ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ مہیمن ہے۔ تو اس دو باتیں کہنے کے بعد کتاب اللہ کو یعنی قرآن مجید کو مصدقاً من الکتاب کہنے کے بعد اور مہیمناً علیہ کہنے کے بعد آپ کو حکم دیا کہ اب آپ ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو اب دو متضاد باتیں اکٹھی کر دی گئی ہیں، ایک یہ کہ قرآن کی تورات کی تصدیق کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر مہیمن بھی ہے۔ مہیمن کے معنی نگران کے ہوتے ہیں۔ نگران کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ وہ غلط چیزوں سے روکتا ہے، خطرات سے بچاتا ہے، کہ مثلا میرا جو نگران ہوگا وہ مجھے غلط جگہوں پہ جانے سے روکے گا کہ نہیں ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے، اور دوسرا یہ کام کرے گا کہ میرے اوپر کوئی حملہ ہو گیا ہے تو تب بھی مجھے بچائے گا۔ ٹھیک، تو قرآن مجید کے یہ دونوں ہی کام ہیں تورات اور انجیل کے قوانین کے لیے۔ اگر کوئی بات قرآن مجید تصدیق کر دیتا ہے، بالکل وہی دہراتا ہے، تو بالکل ٹھیک ہو گیا، وہ مصدق میں آ جائے گا۔ کہ قرآن جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ ہاتھ
آنکھ کے بدلے آنکھ اور جان کے بدلے جان، تو قرآن مجید نے اس کی تصدیق کر دی۔ گویا وہ جو قانون تورات میں لکھا ہوا ہے 3 مقامات پہ، وہ ایز اٹ از قرآن نے بھی قبول کر لیا۔ یہ مصدق لما بین یدیہ من الکتاب ہو گیا کہ کچھ قوانین کو قرآن مجید ایز اٹ از قبول کر لے گا، یہ مصدق ہو گیا۔ لیکن محیمن کیا کرے گا؟ محیمن یہ کرے گا کہ اگر یہود نے اپنی بدعتیں اس میں شامل کر دی ہیں اور قرآن اس کو نہیں مان رہا۔ قرآن کے ماننے کے 2 معنی ہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہوا، اور دوسرا یہ کہ قرآن کے قوانین یا اس کے بنائے ہوئے اصول اس سے ٹکرا رہا ہے تورات کا کوئی حکم، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ تو ایک طرف قرآن مجید تورات کے قوانین کو اور انجیل کے قوانین کو قبول کرے گا، دوسری طرف کچھ کو رد کر دے گا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قرآن کی فلاں بات کے خلاف ہے تو نہیں مانا جائے گا، یہ قرآن کے قانون کے خلاف ہے تو نہیں مانا جائے گا۔ جیسے ہم نے حرابہ کا قانون بھی پیچھے پڑھا، تو حرابہ کا قانون تورات میں تھوڑا سا اور طرح سے بیان ہوا ہے، تو اب ہم قرآن کی روشنی میں حرابہ کا وہی قانون لیں گے تورات میں سے جو ٹھیک ہے۔ تو اب کچھ قوانین کو روک دیا گیا کہ وہ آپ نہیں قبول کریں گے جو قرآن سے خلاف ہیں، قرآن سے ٹکراتے ہیں، اور کچھ قوانین جن کی قرآن تصدیق کر رہا ہے ان کو آپ ویسے کا ویسا ہی قبول فرمائیں گے۔ اب اس کی روشنی میں جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق آپ اہل کتاب کے فیصلے کریں گے۔ مطلب کیا ہو گیا کہ تورات کی روشنی میں بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، قرآن کی روشنی میں بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، البتہ جب تورات کی روشنی میں آپ فیصلہ کریں گے یہود کے لیے تو 2 چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ ایک یہ کہ قرآن مجید اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ نہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ مہیمن علیہ ہونے کی وجہ سے کسی چیز کو رد تو نہیں کر رہا ہے۔ تو اگر قرآن اس کو رد کر رہا ہے تو تورات کے مطابق پھر فیصلہ نہیں کریں گے، اور جہاں قرآن مجید اس کی تصدیق کر رہا ہے تو وہاں آپ تورات کے مطابق فیصلہ کر دیں گے۔ گویا کہ پیچھے بات کہی تھی کہ آپ ان کا فیصلہ کریں، چاہے تو کیس لیں چاہے کیس نہ لیں، اور وہاں فرمایا تھا کہ آپ عدل کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اب فرما رہے ہیں کہ اگر تورات کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے، یعنی وہ کہیں گے ہم نے تورات کے مطابق فیصلہ آپ سے کروانا ہے لیکن تورات کے مطابق، تو پھر قرآن کو مہیمن مان کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جس قانون کی تصدیق قرآن سے ہو جائے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور جس قانون کو قرآن رد کر دے اس کے مطابق آپ فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو قرآن کی 2 حیثیتیں تورات اور انجیل میں بیان کیے ہوئے قانون کے لیے قرآن کو 2 حیثیتیں دے دی گئی ہیں۔ اس کو ہم بعض علماء نے، خود میرے اپنے استاد گرامی نے اس کو جنرلائز کیا ہے کہ قرآن کی روشنی میں تورات اور انجیل کی دی ہوئی معلومات کو بھی ہم اسی اصول پر مانیں گے کہ اگر کوئی عقیدہ بتایا گیا ہے، اگر کوئی واقعہ سنایا گیا ہے، جیسے حابیل اور قابیل کا ہم نے پیچھے اسی سورہ میں واقعہ پڑھا، تو تورات میں اس کو اور طرح سے بیان کیا گیا ہے، تو اب قرآن کی روشنی میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ وہاں کسی خاتون کی خاطر ایسا ہوا، جبکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ قربانی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ تو اس طرح سے ہم قرآن مجید کو مہیمن بنائیں گے تمام باتوں پر، یہ ہم نے جنرلائز کیا۔ یہاں سیاق و سباق کے مطابق قانون کی بات ہو رہی ہے، لیکن اب ہم قرآن مجید کو اگر وہ قانون میں مہیمن ہے تو اطلاعات میں اور خبروں میں کیوں مہیمن نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس میں رد و بدل نہیں ہوا، تحریف نہیں ہوئی، ترجمہ نہیں ہوا قرآن کے اپنے الفاظ میں ہے۔ تو تورات اگر ایز اٹ از جیسا کہ وہ تھی ویسے ہی ہم تک پہنچی ہے، لیکن تب بھی وہ ٹرانسلیشن ہے۔ تو ٹرانسلیشن اگر آپ قرآن مجید کے، چونکہ متن ہمارے پاس محفوظ ہے، تو قرآن مجید کی ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے تو کوئی نہ کوئی خرابی مترجم کر جاتا ہے، خواہ وہ 6000 آیتوں میں سے 200 مقامات پہ کر دے، خواہ ایک مقام پہ کرے، وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دیتا۔ اور چونکہ رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے بات کو سمجھنے میں، تو اس لیے تراجم حتمی حجت نہیں رکھتے۔ حتمی حجت قرآن کے اپنے متن کو ہی ہوتی ہے۔ تو تورات کا اصل متن ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر کسی وقت جیسے ڈیڈ سی سکرول ملے تھے، تورات کا اصل متن کبھی مل گیا تو وہ پھر تمام تراجم پر مہیمن ہو جائے گا۔ تو یوں فرمایا کہ اب قرآن مجید جو ہے
وہ तौरात और इंजील में बयान किए हुए कानून के ऊपर मुहैमन भी है और मुसद्दिक भी है। पहली जो तो इंजील थी वो सिर्फ मुसद्दिक थी, वो मुहैमन नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ तस्दीक कर रही थी, अलबत्ता कुछ चीज़ों में वो हदायत मजीद दे रही थी। तो लेकिन अब यहाँ पे आकर कुरान मजीद को मुहैमन भी बना दिया है दोनों कवानीन के ऊपर, यहूद वाले कवानीन और नसारा वाले कवानीन पर। तो अब आपको हुक्म फरमाया कि अहले किताब के लिए जब आप फैसला करेंगे तो कुरान के मुहैमन होने की रोशनी में तौरात के लिहाज से भी फैसला कर सकते हैं और कुरान के लिहाज से भी। वला तत्तबे अहवाअहुम अम्मा जाअका मिनल हक, जो आपके पास हक आ गया है उसको छोड़कर इनकी ख्वाहिशों की पैरवी मत कीजिए। ख्वाहिशें जो हैं वो कुरान मजीद में यहूद के लिए जब भी आया है, तो जब वो किताबुल्लाह के मुकाबले में तमन्ना आए तो इसका मतलब बिदात है, तो इसी मानी में कुरान में इस्तेमाल हुआ है। और यानी मिसाल के तौर पर अल्लाह ने कानून लिखा हुआ है कि जान का बदला जान है, लेकिन हमने कहा जी कि अगर इस तरह से जान ली गई हो तो फिर ये भी हो सकता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक कानून को तब्दील कर रहे हैं, तो इससे फिर बिदतें वजूद में आती हैं। बिदतों के मानी दो तीन होते हैं। एक ये बिदत होती है कि हम इबादत में कोई चीज़ नई शामिल कर दें, कम कर दें, तब्दीली कर दें या कोई इजाफा कर दें, यह भी बिदत होती है। इस तरह कवानीन में नरमी करना भी उसी चीज़ का हिस्सा होता है कि हम कानून की सख्ती से बचने के लिए उसमें तब्दीली कर दें। इसका मतलब एक असूली चीज़ें होती हैं और एक तमन्नाओं की वजह से होता है। बस हमारे यहाँ जो मसलहत का ज़ाब्ता रहा फ़िक़्ह के अंदर, उसकी कुछ चीज़ें इससे मिलती जुलती हैं, लेकिन वो पूरी तरह उससे मिलता जुलता नहीं है। मसलहत क्यास कह रहा है कि ये कानून इस तरह से अमल होगा, लेकिन लोगों की मसलहत देखकर उसमें कुछ नरमी कर दी जाती है, मसलहत आमा देखकर या किसी सूरत हाल में। कि मिसाल के तौर पर एक बच्चा यतीम है और उसके वालिद को सजाए मौत देनी है। बच्चा यतीम हो जाएगा, बच्चे की माँ भी नहीं है, कोई चचा ताया भी नहीं है, तो अदालत ये फैसला कर सकती है कि हम इसकी सजाए मौत जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तब देंगे, यानी 4-5 साल के लिए मुअख्खर कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक यतीम बच्चे की मसलहत जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, उसकी मसलहत देखते हुए अदालत ये फैसला कर सकती है। हालांकि कानून के मुताबिक जैसे जुर्म साबित हो जाएगा सजाए मौत दी जाएगी। तो इस तरह की मसलहत ये खिलाफ अदल नहीं होती या बिदात नहीं होती, बल्कि ये कुछ मसलहत देख कर उसमें नरमी या कुछ किया जा सकता है। तो फरमाया कि वला तत्तबे अहवाअहुम अम्मा जाअका मिनल हक, तो जब हक आपके पास वाज़ेह तौर पर आ गया है, यानी ये कुरान मजीद के लिए आया है, तो अब आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करेंगे। आप फौरन कुरान के लिहाज से देखेंगे कि ये जो कानून बता रहे हैं यहूद, ये तो कुरान के खिलाफ है, नहीं माना जाएगा। तो बस अब इनकी खा वो तौरात खोल कर भी बता दें, नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो कुरान के खिलाफ है। तो इसलिए इनकी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं की जाएगी। वो तौरात के ऊपर छुपा लें, तौरात के अंदर से दिखा दें कोई बात ऐसी जो खुद उन्होंने डाल दी हुई है, या तालमूद के अंदर से कोई बात लेकर आ जाएं, या अपना कोई फतवा लेकर आ जाएं कि हमारे आलम दीन ये कह रहे हैं, उसकी पैरवी नहीं की जाएगी, बल्कि आप हक ही को इख्तियार करेंगे। आगे बहुत मुश्किल बात है जो हमारे मुफस्सिरीन बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं जो भी समझा हूं अर्ज कर दूंगा। लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, इन सब के लिए हमने एक शरीयत बनाई है और एक मिनहाज बनाया है। अब सवाल यह है, मौलाना इस्लाही ने तो इसको लिया है कि ये कराहत का जुमला है, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि बस हर एक ने अपना अपना तरीका इख्तियार कर लिया है, तुम हक की पैरवी करो, इस तरह का उन्होंने मानी दिए हैं। कि हर कोई अपनी डगर पे चल रहा है, जो उनकी तमन्ना है, जो कुछ है, तो आप हक पर कायम रहिए। मौलाना इस्लाही ने इसको इस तरह से लिया। लेकिन अगला जो जुमला है वो
مشکل پیدا کر دیتا ہے. میں ترجمہ پورا کر دیتا ہوں تاکہ میری بات پہنچ جائے کہ ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت اور منہاج مقرر کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں تمہیں جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کے اندر. یہ جملہ جو ہے وہ پچھلے جملے کو لوگوں کی ڈگر نہیں رہنے دیتا. تو لگتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ میں نے یہود کے لیے الگ شریعت دی، نصارہ کے لیے کچھ اور مختلف کر دی، اور اب تم مسلمانوں کے لیے کچھ اور مختلف کر دی، تاکہ تمہیں جو کچھ دیا جا رہا ہے اس میں سے تمہیں آزمایا جائے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ پہلو ہو گیا. دوسرا ہے شریعت اور منہاج میں کیا فرق ہے. ایک ہدایت کا لفظ اوپر ہم پڑھتے آ رہے ہیں، تو تین چیزیں کر لیجئے: ہدایت، شرع اور منہاج. ہدایت تو مکمل ہوتی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے دین دینا ہے، عقیدے دینے ہیں یا اخلاق کی تعلیمات دینی ہے یا جو کچھ بھی وہ ہدایت ہے. تو شریعت قانون کے معنی میں آتا ہے. شریعت کے اصل معنی راستے کے ہیں، کہ کہاں تم نے شارع عام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ بھی شریعت کے لفظ سے نکلا ہوا ہے سڑک کے لیے. تو شارع کا مطلب راستہ ہے، طریقہ ہے. تو دین کے تین حصے کر لیجئے. ایک وہ ہے جو بنیادی دین ہے، مثلا اللہ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، یہ بنیادی دین ہے، یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا. اللہ ایک ہے، اللہ الہ ہے، کبھی تبدیل نہیں ہوتا. سچ اچھا ہے، کبھی تبدیل نہیں ہوتا. لیکن اللہ کی عبادت کرنی ہے مثال کے طور پر، تو اس کی شریعت کیا ہے؟ 5 نمازیں پڑھنی ہے کہ 10 پڑھنی ہے کہ 50 پڑھنی ہے؟ پھر یہ شریعت میں آ جائے گا کہ 5 نمازیں پڑھو. اب نماز پڑھنی کیسے ہے وہ منہاج میں آ جائے گا، طریقہ کار کیا ہے. تو بنیادی دین جو ہمیشہ ایک رہا ہے، اللہ ہے، دنیا قیامت کے لیے بنی ہے، نیک اعمال کرنے کے لیے بنی ہے، کل قیامت والے دن تمہیں خدا کا سامنا ہونا ہے. یہ دائمی طور پر ہے. نبی آنے ہیں، دائمی طور پر قانون ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اس میں تمام شریعتیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، تورات، انجیل یا زبور وغیرہ جو کچھ ہے، یہ ہمیشہ ایک رہا ہے. البتہ آگے جو خدا کو خدا ماننا ہے، تو اس خدا کو خدا ماننے کا طریقہ کیا ہوگا، شریعت کیا ہوگی. وہ حج کرنا ہے کہ عمرہ کرنا ہے کہ نماز پڑھنی ہے کہ روزہ رکھنا ہے، وہ شریعت ہو جائے گی. یہ تبدیل، اس کا ایک حصہ تبدیل نہیں ہوتا. کہ مثلا روزہ رکھنا ہے تو چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن روزہ رکھنے کے لیے شریعت دی جاتی ہے، اس میں کچھ منہاج میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. مثلا یہ کہ 24 گھنٹے کا روزہ ہے کہ 12 گھنٹے کا روزہ ہے، یہ منہاج میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ پورے 30 دن کے روزے اکٹھے رکھنے ہیں کہ ہر مہینے 3 روزے رکھنے ہیں. جیسے دور نبوت سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایام 20 کے روزے رکھے جاتے تھے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھے جاتے تھے. تو یہ منہاج میں تبدیلی یہ بھی آتی رہتی ہے. شریعت میں بھی موٹی موٹی تبدیلی آ جائے گی کہ نماز پڑھ کے عبادت کرنی ہے کہ قربانی کر کے. اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہود تک بلکہ نصارہ تک قربانی کا عمل زیادہ ہے. ہمارے ہاں قربانی منسوخ کر دی گئی ایک طرح سے، صرف عید الاضحیٰ کی قربانی رہ گئی اور حاجیوں کی قربانی رہ گئی جو ہدی کا جانور لے کے جاتے ہیں یا کفارے کی قربانی کرتے ہیں. تو عمومی طور پر بیٹا پیدا ہو گیا قربانی دینی ہے، کھیتی میں فصل آ گئی ہے قربانی دینی ہے، یہ چیزیں ختم ہو گئی. تو اس کی وجوہات تمدنی بھی ہوتی ہیں اور اس کی وجوہات خدا کے ہاں بھی ہو سکتی ہیں. تو زیادہ تر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ امت کے جو حالات ہیں ان کے لحاظ سے اس میں تبدیلی ہوتی ہے. عام طور سے یہی لگتا ہے تورات انجیل پڑھنے سے کہ مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں قربانی مشکل ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مشکل نہیں تھی، لیکن اب ہمارے زمانے تک آتے آتے تو جو آخری فائنل شریعت دی گئی اس میں یہ قانون نرم کر دیا گیا، نفلی کر دی گئی. ہو سکتا ہے تو کر لو، نہیں ہو سکتی ہے تو مسئلہ نہیں ہے.
تو یہ شریعت اور منہاج ہے. تو شریعت میں روزہ رکھنا یہ ہے، اور دین میں کیا ہے؟ عبادت کرنی ہے. عبادت کی کچھ شکلیں ہیں، اس میں روزہ ہے، نماز ہے. تو شریعت کیا ہوگی کہ روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ کی پرستش کرنی ہے، یہ شریعت ہو جائے گی. اس شریعت کے پھر منہاج جو ہے، تو شریعت بھی بدل جاتی ہے، منہاج بھی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب یہ جو مثلا شریعت میں نماز پڑھنی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. نماز کا طریقہ کیا ہے، یہ ہر امت میں فرق ہو جائے گا. تو اس طرح سے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. تو فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے شریعت، منہاج اور یہ تو مختلف بنایا ہے، دین ایک ہی رکھا ہے، لیکن شریعت اور منہاج میں نے مختلف کر دیے ہیں کہ تمہارے لیے تمدن میں، تمہارے لیے جو بھی زندگی ہے اس میں آسانی ہو، تم عمل کرو. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارے لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات و انجیل کو بالکل ہی منسوخ کر دیتے کہ بس اب قرآن کی بات چلے گی. ایسا نہیں کیا گیا. جب تک یہود ہیں وہ تورات کی پیروی کریں گے، جب تک نصارہ ہیں وہ انجیل کی پیروی کریں گے. یہ قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے. تو اب مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، یعنی سب کو تورات انجیل سب منسوخ کر دیتے اور کہتے کہ سب کو اب قرآن کی پیروی کرنی ہے. ایسا نہیں کیا گیا. دوسرا یہ کہ زبردستی مومن بنا دیتے، یہ بھی نہیں کیا گیا. تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتے. یعنی سارے کے سارے جو دین ابراہیمی کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے قرآن کو مان لیتے. یہ بھی نہیں کیا گیا. اور یہ بھی نہیں کیا گیا کہ تورات اور انجیل کو بالکل ہی منسوخ کر دیا کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب یہود و نصارہ کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ تورات اور انجیل کے مطابق فیصلے کریں. نہیں، ان کو باقی رکھا گیا. تو فرمایا کہ یہ میں نے اگر میں چاہتا تو یہ کر دیتا، لیکن میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا أَتَاكُمْ، کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں ان تمام امور میں جو میں نے تمہیں دیے ہیں. یعنی اہل کتاب کو جو تورات میں دیا ہے، نصارہ کو جو انجیل میں دیا ہے، اور مسلمانوں کو جو قرآن میں دیا ہے، اس میں آزمانے کے لیے ایسا کیا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. تو تم اس چکر میں نہ پڑو کہ خدا کا حکم کیا ہے کیا نہیں ہے، نیکی کی طرف پڑھو. تو جو چیز ثابت ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، بس اس کو اختیار کر لو. تو اب یہ کہنا کہ یہود ایسے ہیں، نصارہ ایسے ہیں، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ان اختلافی بحثوں میں پڑھنے کی بجائے نیکی کی طرف سبقت کرو، آگے بڑھو. خیرات خیر کی جمع ہے، نیکیوں کے لیے. تو نیکیوں کی طرف، یہ قرآن مجید کا وہ سب سے بنیادی، یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ اصل میں مجھے اور آپ کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم نیکی کرنے والے بنیں. بعض اوقات نیکی اس صورت میں ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اللہ کا کیا فرمان ہے کیا نہیں ہے، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ نیکی ہے تو بس کر دیں، اللہ خیر کرے گا، قبول کرے گا. تو نیکی کی طرف لپٹنا، نیکی کی طرف بھاگنا، یہ اصل میں مطلوب ہے. نہ کہ یہ بات کہ اس بحثوں میں پڑے رہے ہیں کہ جی اس نے فتویٰ غلط دے دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو نیکی اپنانے والا ہونا چاہیے، نہ کہ اس بحثوں میں پڑھنا چاہیے کہ شریعت کیا ہو گئی، منہاج کیا ہو گیا اور یہ معاملہ کیا ہو گیا. تو اس میں یہود کو اصل میں کہنا یہ پیش نظر ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اس اختلاف میں پڑے رہو کہ لو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی کتاب، تورات بھی اللہ کی کتاب، تو یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ اب نیا حکم آنا شروع ہو گیا ہے، اب نئی شریعت آ گئی ہے، اب نیا منہاج آ گیا ہے. اللہ ایک ہی ہے، انسان بھی ایک ہی ہیں، تو وہی شریعت آنی چاہیے تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم ماننے کی چیز نہیں ہے. ہم اختلافات سے بھاگتے ہیں، جی ہم تو تورات پہ بات قائم رکھیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے امتوں کو مختلف شریعت دی ہے، مختلف منہاج دیے ہیں، تو تمہارا کام نیکی کی طرف بڑھنا ہے،
جب کوئی بات ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو بس اختیار کر لو. اس بحث میں نہ پڑھو کہ جی اختلاف ہو گیا ہے، جی دیکھو جی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، ہماری شریعت تو یہ کہہ رہی تھی، ہماری کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے. یہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا. تمہارا کام نیکی کی طرف بڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل امتحان یہی ہے. آگے فرمایا کہ الی اللہ مرجعکم جمیعا. یہ یاد رکھو کہ تم سب نے خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتائیں گے ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. اب یہ جملہ یہ نہیں ہے کہ تمہارا اختلاف اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، بلکہ یہ ہے کہ تمہیں بتائیں گے تم کن چیزوں میں مختلف رہے ہو. یعنی یہود و نصارہ کو تو 4 چیزیں پیش کر رہے ہوں گے، 5 کر رہے ہوں گے قرآن سے مختلف ہونے کی. تو آدم و حوا کے زمانے سے لے کر جتنے نبی آئے ہیں ان میں سے اکثر کی شریعت محفوظ نہیں ہے. تو کیا پتا کہ حضرت نوح کے بعد کیا شریعت اتری تھی، پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہو گئیں، پھر حضرت موسیٰ کی جو شریعت اتری اس میں کیا معاملات ہوئے، بعد میں کیا کیا کچھ تورات میں شامل ہوا، کیا کیا نکل کے ختم ہو گیا. وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سب کچھ میں تمہیں بتاؤں گا. تم آؤ گے جب تو تمہیں بتا دوں گا. تو اختلافات کی وجہ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. نیکی کی طرف بڑھو. جب ثابت ہو جائے کہ اللہ کا حکم ہے یہ ہے تو بس اس کو اختیار کر لو. تمہارا کام نیکی کرنا ہے. اس بحث میں پڑھنے نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں شریعت اور منہاج کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہ اللہ کا اختیار ہے کیونکہ وہ بادشاہ کائنات ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کسی قانون پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو واپس لے لیتے ہیں، اس کی جگہ نیا حکم دے دیتے ہیں. تو دائمی حکم دینا ضروری نہیں ہوتا. البتہ دائمی اصول، دائمی دین ہمیشہ رہا ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن کچھ اعمال مشکل ہو جاتے ہیں. اس کا اللہ تعالیٰ رخصت کا بھی قاعدہ یہی ہے کہ ایک آدمی کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو گئی ہے، کھڑے ہو کر تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کر پڑھنا مشکل ہو گئی تو لیٹ کر پڑھ لے. تو شریعت تبدیل نہیں ہوئی، دین تبدیل نہیں ہو رہا. آدمی کی سہولت کے لیے رخصت کے قاعدے پر اس کے ساتھ نرمی کی جا رہی ہوتی ہے. روزے کی حالت، رمضان میں آدمی بیمار ہو گیا، اصل قانون کیا ہے کہ روزے رمضان ہی میں رکھنے ہیں. آدمی بیمار ہو گیا، شریعت تبدیل کر دی کہ بیمار ہوگا تو بعد میں گنتی پوری کر لے. تو شریعت اور منہاج یہ کبھی یکساں نہیں رہ سکتے، نہ رہنے چاہیے. یہ خدا کے خدا ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے رخصت کے قاعدے رکھے ہوئے ہیں، شریعت میں تبدیلی کرتے ہیں. یہ اجڑ آدمی کا قانون ہوگا کہ اس میں کبھی تبدیلی نہ آئے، کوئی رخصت کا قاعدہ موجود نہ ہو، کوئی نرمی کا ضابطہ موجود نہ ہو. یہ پھر کسی اجڑ انسان کا، کسی پرانے قسم کے بادشاہ کا قانون ہوگا. خدا جیسے علیم و حکیم ذات کا قانون نہیں ہوگا کہ لوگوں کے اوپر مشکل زمانے آنے ہیں. اب آج کل جیسے ہمارے لیے جانور پالنا ناممکن ہے ہر آدمی کے گھر میں، بلکہ بعض پورے ٹاؤن ہیں، کالونیاں ہیں کہ جس میں جانور لے جانا ہی بنا ہے. پورے ملک ہیں جس میں آپ گھر میں جانور ذبح نہیں کر سکتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے آغاز ہی میں، جب ابھی کوئی آثار نہیں تھے اس طرح کے کہ لوگوں کے لیے جانور پالنا مشکل ہو جائے گا، قربانی کے لیے جانور ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، اپنے گھر میں ذبح کرنا مشکل ہو جائے گا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت کے قاعدے میں نرمی کر دی. اور ابھی میں نے کتنے ہی لوگ ہیں جو یورپ امریکہ سے یہ بات پوچھتے ہیں جی کہ میں دفتر میں ہوتا ہوں تو ہمارے وہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے آفس میں جہاں پاؤں دھونے کا امکان موجود ہو، تو میں کیا جرابوں پہ مسح کر لوں؟ تو جرابوں کا مسح کب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر رکھا ہے. لوگ اس زمانے میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی مسئلہ ہوگا کہ دفتروں میں وضو کرنے کی جگہ نہیں ہوگی، پاؤں دھونے کی جگہ نہیں ہوگی، اور لوگوں کو مشکل ہوگی، تو وہ ضابطہ پہلے ہی دے دیا گیا. تو اس طرح سے جو شریعت اور منہاج ہے اس میں کئی پہلو پیش نظر ہوتے ہیں، جبکہ دین جو ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے.
دین اور اخلاق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. سچ ہمیشہ سچ ہے, جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہے, لیکن سچ کے اوپر قائم کیسے رہنا ہے اس کا منہاج بدل سکتا ہے. اور یہ منہاج جو ہے یہ بعض اوقات تمدنی چیزوں میں, مثلا عدالت لگانا ہے, عدالت کسی جگہ جرگہ بیٹھے گا, کسی جگہ قاضی بیٹھے گا, کسی جگہ جج بیٹھے گا, تو یہ مختلف طریقے ہیں. تو شریعت دین پر ہی عمل ہو رہا ہے, عدل پر ہی عمل ہو رہا ہے, لیکن کہیں قاضی کی صورت میں, کہیں جج کی صورت میں, کہیں ثالث کی صورت میں, کہیں کسی جرگے کے لوگوں کی صورت میں وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ بھئی تمام لوگ قاضی ہی مقرر کریں گے, مشکل ہو جائے گا, ناممکن ہو جائے گا کہ سب لوگ قاضی بنائیں. نہیں, یہ لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ منہاج اور شریعت کو بھی ایک بنا لیں. تو بہرحال بنیادی بات یہ واضح کر دی کہ قوانین میں تبدیلی ہوتی رہے گی, ہوتی رہی ہے, ہوتی رہنے کی وجہ سے اب تمہیں اصل کام کیا کرنا ہے کہ نیکی کا بڑھنے کا تمہارا جذبہ ہونا چاہیے, نیکی کی طرف بڑھنے کا. تو نیکی کی طرف بڑھنے میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب کوئی بات ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بات یہی ہے, اب نیا قانون آ گیا ہے, خدا کی طرف سے ثابت ہو گیا ہے, تو بس اس کو اپنا لو. اور پوری عمومی زندگی میں یہی ضابطہ ہونا چاہیے کہ میں نے نیکی کی طرف بڑھنا ہے. سچ کا کہیں موقع ہے تو سچ اختیار کرنا ہے, جھوٹ کا کہیں بچنے کا موقع ہے تو جھوٹ سے بچنا ہے, اور کہیں اللہ کا حکم ثابت ہو گیا ہے تو اس کو اپنانا ہے. وقت ہو گیا ہے تو یہاں روک لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اچھا استاد, یہ جو منہاج ہے اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں, کیونکہ غامدی صاحب نے بھی اس کے ترجمے میں اس کا باقاعدہ ذکر نہیں کیا, اور اس میں مختلف آراء بھی نظر آتی ہیں ہمیں. تو یہ منہاج کو اور کس معنی میں لیا جاتا ہے, اور آپ نے اس کو اس معنی میں کیسے لیا ہے, کیا کرینہ ہے اس میں؟ منہاج کا لفظ استعمال ہی طریقے کے لیے ہوتا ہے, تو آپ سادہ ترجمہ کر دیں کہ شریعت کا مطلب قانون ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے, منہاج کیا ہے, کیسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, پیچھے عبادت ہے دین میں کہ اللہ کی بندگی ہونی چاہیے. شریعت آئی کہ اللہ کی بندگی کے لیے 5 وقت نماز پڑھو. ٹھیک ہے, منہاج کیا ہے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے. تو منہاج کا مطلب طریقہ ہے. اس میں آپ منفرد ہیں اس رائے میں؟ کہہ لیجئے لیکن اصل میں پرانے لوگ لفظی ترجمہ تو یہی سارے کر رہے ہیں, لیکن صرف شریعت لے رہے ہیں وہ. ہاں, صرف شریعت لے رہے ہیں. یعنی وہ لفظ کیسے امٹ کر رہے ہیں, کسی وجہ سے کر رہے ہوں گے. وہ واو بامانہ یعنی لے لیتے ہیں نا, شریعت یعنی طریقہ. تو وہ پھر جیسے ہم بھی تکرار کر دیتے ہیں کہ بھئی قانون ضابطے کے مطابق کر لیں, تو قانون بھی بولا ہے, ضابطہ بھی بولا ہے, دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. تو شریعت کا مطلب بھی طریقہ ہے اور منہاج کا مطلب بھی طریقہ ہے. تو اس لیے پھر ان کو لگ رہا ہے جو ایک ہی معنی میں لے رہے ہیں کہ بس اللہ نے طریقہ شریعت دے دی بس. اور اس میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مثلا ان کے فیصلے ہم تورات کے مطابق بھی کر سکتے ہیں, انجیل کے مطابق, وہ آج بھی ایسے ہی امپلیمنٹ؟ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ البتہ ہماری ایک پاکستانی مثال کے طور پر وہ رہتے ہیں تو وہ یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں, ہمیں تورات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ہمیں کرنا پڑے گا. وہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے, وہ اخلاقی اصول ہے کہ ہم اپنے دین کے مطابق دوسروں کے فیصلے نہ کریں. یہ مذہبی آزادی کے خلاف مانا جاتا ہے. تو اخلاقی اصول ہے کہ اگر کسی علاقے میں 2-3 قومیں رہتی ہیں تو ان کے بعض قوانین میں ہم ان کے اپنے مذہب یا ان کے اپنے ٹریڈیشن کی پیروی کریں گے. اس میں لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس حق آ گیا تو اب آپ نے اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. ہاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قرآن کے نام پر یا اللہ کے قانون کے نام پر ان کے لیے فیصلہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کی بات نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بات, یہ نہیں ہوگا. البتہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قانون یہ ہے تو ٹھیک ہے, ہم اخلاقی اور سماجی اصولوں کی بنیاد پر ایسا کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, ایک جگہ پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر میں چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, اور لیکن ایسا نہیں کیا کیونکہ وجہ اس کی آزمائش ہے. اسی طرح کی ایک انالوجی, اس طرح کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے بائبل کے اندر بھی, جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ
تمام لوگ ایک ہی امت تھے اور ایک ہی زبان بولتے تھے. پھر انہوں نے ایک ٹاور بنایا جو مشہور حکایت ہے ٹاور آف بابل کے نام سے. تو انہوں نے ٹاور بنانے کی کوشش کی اور پھر انہیں مختلف زبانوں کے اندر تقسیم کر دیا. تو ان دونوں آیات کے اندر کوئی مشابہت یا کسی طرح کا کوئی لنک ہے اگر آپ وضاحت کر دیں؟ میرا خیال ہے غالباً یہاں پر خطاب بھی یہود سے ہے، تو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقسیم کر دیا زبان کی بنیاد پر، پہلے ہم سارے ایک تھے، اور یہاں پر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو تم سب کو ایک بنا دیتا. اصل میں جو یہ حصہ ہے بائبل کا جس میں وہ تاریخ کو اس طرح سے بتاتے ہیں، اس کا ہم کچھ بہت واضح تصور نہیں قائم ہوتا کہ وہ کیا مطلب ہے اس کا. لگتا یہ ہے کہ جو ٹاور بنایا گیا اس کے حوالے سے کچھ مذہب اور خدا کے بارے میں کچھ باتیں کی گئیں تو بطور سزا ایسا ہوا. لیکن بابل کا جو ٹاور ہے وہ تو بہت ریسنٹ ہسٹری کا حصہ ہے. تو انسان تو موجود ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے. کیا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر بابل کے ٹاور بننے تک ایک ہی زبان رہی؟ بڑا مشکل ہے یہ ماننا. تو اس کے کیا واقعہ تھا وہ گڑبڑ ہو گیا ہوا لگتا ہے. البتہ یہ بات اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. یہ بات اصل میں پیچھے بھی ہم نے البقرہ وغیرہ میں بھی دیکھی، وہاں پہ نسخ والا موضوع جو زیر بحث آیا تھا وہ یہ تھا کہ یہود کہتے تھے کہ اگر قرآن مجید اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ تورات اللہ کی طرف سے ہے تو پھر قانون ایک جیسا کیوں نہیں، ایک ہی کیوں نہیں ہے، ایک جیسا نہیں بلکہ ایک ہی کیوں نہیں ہے. تو اگر اللہ ایک ہے تو قانون وہی ہونا چاہیے. اور اس کے پیچھے فلسافیکل آئیڈیا تھا ایک. فلسفی کے مطابق جو قدیم فلسفی، ابھی بھی کچھ لوگ ابھی اس پر قائم رہتے ہیں کہ رائے کی تبدیلی نقص ہے رائے والے کا. صاحب رائے کا یہ نقص ہے کہ کل یہ کہہ رہا تھا آج یہ کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا علم کامل نہیں ہے. اس نے سوچا، غلطی کی، پھر اس نے تبدیل کر لی. تو رائے کی تبدیلی بتاتی ہے، قانون کی تبدیلی بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. تو کہ اللہ تو غلطی سے پاک ہے. تو کیا تورات میں جو قانون دیا گیا تھا وہ غلط تھا؟ ٹھیک ہے. اور اب جو اللہ تعالیٰ قانون دے رہے ہیں قرآن مجید میں یہ صحیح ہو گیا ہے اور وہ غلط ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح خدا نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے. اس بحث کا جواب ہے یہ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. کہ مثال کے طور پر بالکل صحیح بات ہے کہ سچ بولنا چاہیے، لیکن اس رائے میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ میرے پاس آئے کہ جی ان صاحب کی جان کا مسئلہ بن گیا ہے اور میرے سچ جھوٹ بولنے سے ان کی جان بچ جائے گی، یہ بے قصور ہیں، واضح ہے، عدالت بھی یہی کہہ رہی ہے، یہ بھی یہی کہہ رہا ہے، لیکن مجھے صرف جھوٹی گواہی دینی ہے. اب میری رائے بدل گئی اگر فرض کر لیجئے تو علم ناقص نہیں ہوا، حالات کی وجہ سے ہم نے کچھ رائے میں تبدیلی کی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں بس کہ میں نے بعض حکمتوں کے تحت، وہاں یہ بتایا تھا سورہ البقرہ میں کہ میں نے قانون دے سکتا ہوں، جب چاہیں تبدیل کر دوں، کون مجھے روکے گا، میں بادشاہ کائنات ہوں. یہاں بتایا کہ میں نے اس کو قائم رکھا ہے اس لیے، اس اختلاف کو جو چلتا چلا آ رہا ہے، تاکہ میں لوگوں کا امتحان کروں. تو یہ پورے اس فلسفیانہ بحث کا نہایت سادہ فطری جواب ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بائبل کے اندر جو نیریٹو ہے کہ تمام لوگ پہلے ایک ہی امت تھے اور ایک ہی زبان بولتے تھے، وہ ذرا مشکوک ہے، اس کے اوپر آپ تشکیل. شروع میں تو ایسا ہی ہوگا، لیکن بابل کے ٹاور بننے تک کیسا ہوگا بڑا مشکل کام ہے. کیونکہ اس سے صاف واضح پتہ لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں تھا. کیونکہ وہ کہہ رہے اگر میں چاہتا تو میں بنا دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. اس کا مطلب ایسا نہیں تھا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر بھی تورات اور انجیل پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ جن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو گئی ہے، وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے یا مانے بغیر چلیں گے تو وہ کافر ہوں گے، قیامت والے دن بھگتیں گے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مطمئن نہیں ہے، لیکن ان کو اپنی اپنی شریعت موجود ہے، ان کے لیے یہ بات ہو رہی ہے. تو مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں آخری فتح مکہ بھی ہو گئی ہے فرض کر لیجئے، تو جو فلسطین میں یہود رہ رہے تھے اور جو ادھر ایران میں رہ رہے تھے ان تک تو آپ کی بات پہنچی نہیں تھی.
تو وہ اپنی شریعت کے مطابق عمل کر رہے تھے, اسی پر پوچھے جائیں گے, اسی پر ان کی پکڑ ہوگی, اسی پر ان کو جزا سزا ملے گی. تو یہ قاعدہ الگ ہے کہ لوگ کس ذہنی حالت میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. جس کے اوپر بات واضح ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سچے رسول تھے, وہ جانتے بوجھتے انکار کریں گے تو کافروں کی صف میں چلے جائیں گے. اس کے بعد تورات پہ پورا عمل کرتے رہیں, اللہ کو قبول نہیں ہے. جن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت واضح نہیں ہے یا ان کو کچھ شکوک و شبہات ہے واقعی, ان کے لیے معاملہ دوسرا ہو جائے گا. بینک سے سیونگ اکاؤنٹ جب ہم بناتے ہیں تو ہمیں کچھ اضافی پیسے ملتے ہیں, کچھ عرصے بعد ملنا شروع ہو جاتے ہیں, تو کیا وہ پیسے لینا جائز ہے یا وہ سود کی کیٹیگری میں آئیں گے؟ دوسرا یہ کہ اگر وہ لینا جائز نہیں ہے, سود میں آتا ہے, تو کیا ہم وہ پیسے بینک سے لے کر اس کو چیریٹی میں دے سکتے ہیں؟ دوسری بات تو کر ہی لیں. پہلی بات کے بارے میں علماء کے بیچ میں اختلاف ہے, کیونکہ سود کی جو صورتحال ہے اس میں ڈیفینیشن کا مسئلہ بن گیا ہوا ہے. ڈیفینیشن قرض کے لفظ کی, یہ ایک پرانی بحث اب زیادہ نہیں ہے, کوئی پچھلے 50-60 سال سے میں ہی پیدا ہوئی ہے کہ قرض کے معنی کیا ہے. پرانے لوگ قرض مدد کے لیے دیتے تھے, اب لوگ قرض بینک میں رکھنے کے لیے بھی دیتے ہیں, سود کے لیے بھی دیتے ہیں, کیونکہ لون کا لفظ اس طرح سے استعمال ہوا انگریزی زبان کا فنانس کی کتابوں میں کہ وہ قرض کے معنی میں نہیں رہا. تو اب جب لون کا ترجمہ ہم قرض کرتے ہیں اور قرض کی ٹرانسلیشن ہم لون کرتے ہیں, تو اب وہ گڑبڑ ہو گیا پچھلے 20-25 سال سے. تو اللہ تعالیٰ یا شریعت میں کہہ لیجئے یا دنیا میں ربا وہ یا سود وہ چیز تھی جو قرض پر منفعت لی جاتی ہے. تو اب قرض پر منفعت کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے یا گھر بنانے کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے آپ سے قرض لیا, آپ نے کہا چلو دانت کے نیچے آ گیا یہ, تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اس وجہ سے بعض علماء نے پھر کہا کہ بینکنگ کا جو معاملہ ہے وہ سود نہیں ہے, اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ بھی سود ہے. رائے کا اختلاف ہو گیا. تو آپ کو دونوں گروپوں کے دلائل سن لیں, جن کے دلائل پر اطمینان ہو, ضمیر مطمئن ہو جائے تو اس کے مطابق عمل کر لیں. میرے کہنے سے نہ سود نہیں رہے گا, قرض نہیں رہے گا. اصل چیز آپ کا فیصلہ ہے ضمیر کا. اور وہ جو آج ہم نے اصول پڑھا ہے فاستبقوا الخیرات, نیکی کی طرف بڑھنے کا عمل جو ہے, جب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ فرض کر لیجیے کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ کوئی بات نہیں ہے, اس پروفٹ لیا جا سکتا ہے جو وہ دے رہے ہیں, تو لیکن کل آپ کا ضمیر دوسری بات پر مطمئن ہو گیا, فوراً چھوڑ دیجیے. لیکن جو دوسری بات آپ نے پوچھی ہے وہ تو کر لینی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جتنا بھی وہ انٹرسٹ آپ کو دے رہے ہیں وہ آپ نکلوائیں اور کسی غریب کی مدد کر دیں, کوئی حرج نہیں اس میں. آج صبح ایک ہندوستانی معروف عالم دین سید سلمان ندوی صاحب کی وفات ہو گئی ہے, تو ان کے جو نظریات ہیں, افکار ہیں اور جو خدمات ہیں, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے سید سلمان ندوی صاحب جو ہیں وہ انڈیا کے ان بڑے لوگوں میں سے ہیں جو محنتی, دیانتدار, نیک علماء میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی حسنات کو قبول کرے, ان کی کوتاہیوں کو درگزر فرمائے, اور ان کے اندر جو جذبہ دین کا خدمت کا تھا وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. انہوں نے عربی زبان کے لیے بہت کام کیا ہے, کتابیں لکھی جو بچوں کے مدارس میں تعلیم کے لیے ہیں, ندوہ کے نصاب میں بھی بہت زیادہ ان کا کردار رہا ہے. تو وہ ایک جید عالم تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے, اور ان کی اچھی چیزوں سے ان کے فالورز کو نصیبہ عطا فرمائے, اور ان کی جو کوتاہیاں تھیں ان سے باقی لوگوں کو بچا کے رکھے. تو بڑے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں ہمارے عہد کے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم. سر آپ نے بھی گفتگو میں اس کی جب ہم پڑھ رہے تھے اس کو, تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے پرانی امتوں میں قربانی کے حوالے سے تھا, تو اب ہمیں جو ہے صرف جو حکم ہے وہ قربانی یعنی عید الاضحیٰ کا ہے اور حج کا ہے.
تو ادروائز جو ہم عقیقہ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا چیز؟ ہاں وہ بھی نفلی چیزیں ہیں، واجب نہیں رہی، یعنی قربانی کی کوئی صورت بھی اب واجب نہیں ہے ہمارے اوپر، سوائے جو حاجی کو کفارے کی قربانی دینی ہو، دم دینا ہوتا ہے، وہ واجب ہو جاتی ہے، لیکن وہ کفارے کی ہے، اگر آپ غلطی نہیں کریں گے تو کوئی قربانی نہیں ہے، غلطی کر یعنی لیں گے اگر میں نہ دوں بیٹا پیدا ہونے پہ یا بیٹی پیدا ہونے پہ تو اس کے پہ ممانعت نہیں؟ کوئی گناہ نہیں، کچھ نہیں، نہ ان کی صحت پہ کوئی فرق پڑے گا، نہ ان کی طبیعت پہ کوئی فرق پڑے گا۔ دوسرا سر یہ کہ اسی میں ابھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مطلب اس کو چینج کرتے آئے ہیں شریعت کو، تو ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور ایک طرف یہ ہے، تو اس میں کوئی فرق ہے یا میں کنفیوز ہو رہا ہوں اس میں؟ کلمات اللہ کا اور دو لفظ اللہ تعالیٰ نے بولے ہیں قرآن مجید میں، ایک لا بلکہ تین ہیں، لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لسنت اللہ، اور لا تبدیل لکلمات اللہ۔ کلمات اللہ جب اس طرح کے موقع پر آتا تو فیصلوں کے معنی میں ہوتا ہے، تو جو اللہ نے اپنے لیے قانون ضابطے بنا رکھے ہیں کہ رسولوں کے معاملے میں کیا کرنا ہے، ہدایت کے معاملے میں کیا کرنا ہے، ابتلاء کا قانون کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تبدیلی نہیں کرتے، جس کو میں نے دین کے لفظ سے بولا ہے۔ دین کے اندر کوئی تبدیلی کبھی بھی نہیں ہوتی کہ اللہ الہ واحد ہے، یہ کائنات امتحان کے لیے بنائی گئی ہے انسانوں کے لیے، یہ دنیا کہنا چاہیے، کائنات بہت بڑی بات ہے، یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہمارے امتحان کے لیے بنی ہے، اور کل قیامت والے دن اس کا نتیجہ نکلنا ہے، یہ کبھی تبدیلی نہیں ہوگی، مستقل طور پر جب سے زمین آسمان بنائے گئے ہیں یہی قانون چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے کلمات اللہ۔ اور سنت اللہ کا مطلب وہ سنتیں ہیں، اگر آپ استاد گرامی کی کتاب میزان میں دیکھیں تو ایمانیات کے چیپٹر میں سنن الہیہ کا ایک پورا سب سیکشن ہے، اس میں انہوں نے وہ بیان کر دی ہیں، تو وہ جو سنتیں اس میں بھی کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، لا تبدیل لسنت اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات صرف ایک ہستی نے تخلیق کی ہے، تمام کائنات صرف ایک ہستی نے تخلیق کی ہے، اس تصور میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی نذرانہ دیتا ہے کہ میں داتا صاحب کے مزار پہ جا کے یہ چڑھاوا چڑھاتا ہوں، تو وہ خلق اللہ میں تبدیلی کرتا ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس جانور کا جس کا میں نے چڑھاوا چڑھایا ہے اس کا خالق داتا صاحب ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم پہ چھوڑا ہے کہ تم یہ تبدیلی نہ کیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ضابطہ ہے، البتہ یہ جو قوانین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کلمات اللہ نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو کلمات اللہ کا جو سیاق و سباق میں معنی ہے وہ میں نے بتا دی ہے، سنت کے معنی بتا دیے، اور خلق اللہ کے معنی میں نے بتا دی۔ تو یہ کلمات اللہ میں یہ بات آئے گی کہ قانون دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ آئے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور یہ جو ضابطے ہیں یہ پھر تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو ضابطہ یہ کہ اللہ نے قانون دینا ہے یہ قائم ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یعنی شریعت اور منہاج کیا بتا رہے ہیں، کیا اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے؟ بس تو پرانے کلمات اللہ دین میں نہیں ہوگی، کلمات اللہ میں نہیں ہوگی، سنت اللہ میں نہیں ہوگی، لیکن جو منہاج ہے اس میں بس شریعت اور منہاج، یعنی نماز پڑھو کی جگہ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں کوئی اور حکم رہا ہو کہ مثال کے طور پر صرف سجدہ کر لو، ممکن ہے کسی شریعت میں، میں ممکن کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ ایسا ہے آپ مجھ سے حوالہ پوچھیں، ممکن ہے کہ صرف سجدے کا حکم رہا ہو کہ 5 ٹائم پہ سجدہ کر دیا کرو، بس ہو سکتا ہے، یا قوموا للہ قانتین، بس اللہ کے حضور آ کے 5 منٹ کھڑے رہا کرو، ممکن ہے۔ تو یہ بھی عبادت کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ الصلاۃ، دین ابراہیمی میں نماز چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، غالباً حضرت نوح کے بعد سے، تو واضح ہے اس سے پہلے بھی ہوگی، تو اب وہ نماز جو ہے وہ اب اس کا طریقہ بدل جائے گا۔ یہود تھوڑی سی مختلف پڑھتے ہیں، ہم کچھ اور طرح سے پڑھتے ہیں، مثلا قرآن مجید نہیں پڑھتے نماز میں، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں نماز میں، تو منہاج میں تبدیلی آ گئی۔ نماز ان کے لیے بھی ہے، نماز ہماری شریعت یہ ہو گئی کہ نماز پڑھو، وہ یہود کے لیے بھی ہے، نصارہ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی ہے کہ نماز پڑھو۔ منہاج میں تھوڑا فرق آ گیا، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ انجیل کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، وہ تورات کی دعائیں پڑھ رہے ہیں۔
سر اسی میں آپ نے ابھی وہ ذکر کیا تو میرے یہ بھی سوال میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ وہ جو جیسے ابھی محرم الحرام گزرا ہے تو کچھ دوست لے آتے تھے ایز اے گفٹ کہہ لیں یا کھانا جو بھی پیش کرتے ہیں، تو اس میں مطلب اس کو کھانا کس طرح سے، مطلب کیونکہ ہمیں پوچھ بھی نہیں سکتے نا آپ دوستی میں کہ بھئی یہ آپ نے کس کے نام پہ دیے. اصل میں ایک تو ہے نا کہ آپ کو کچھ دوستوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کے ہیں، تو اس کے لحاظ سے فیصلہ کر لیں کہ مثلاً اگر بریلوی گھرانے سے آیا ہے یا شیعہ گھرانے سے آیا ہے تو انہوں نے لازمی طور پر محرم کے دنوں کی بات کر رہا ہوں، خود میں اپنی والدہ کو دیکھتا تھا، ہم بریلوی گھرانہ تھے، تو وہ جملہ بولتی تھی جب بھی وہ ڈال کر دیتی تھی کسی کو، ہم دو چیزیں بانٹتے تھے، ایک وہ سالن اور روٹی حلیم عام طور سے یا کچھ اس طرح کا، اور ساتھ وہ شربت بھی ہوتا تھا. تو وہ جو جب ڈالتی تھی کہتی نظر اللہ نیاز حسین، یہ کھانا حرام ہے جس کے ساتھ یہ جملہ بولا گیا ہے. تو نیاز حسین کا مطلب ہے کہ اس کھانے کا خالق حضرت حسین ہے، تو یہ چڑھاوے کی نوعیت کا کھانا ہو گیا ہے، یہ ناجائز ہو جائے گا. اور اگر میرے جیسا کوئی آدمی ہو تو آپ اطمینان سے کھا سکتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں، کھاؤ. یعنی جو بھی کھایا اس پہ معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے. وہ تو چلو اپنے جانے پوجے بغیر جانے کھا لیا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن آئندہ یہ بس میں نے یہی اصول بنایا ہوگا کہ جن گھرانوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی کام کرتے ہیں تو ان کا کھانا لے کر پرندوں کو ڈال دیا، جانوروں کو ڈال دیا یا کسی اور کو دے دیا تو میرے لیے وہ حرام ہو جاتا ہے، میں آگے گفٹ کر کے دے رہا ہوں. چیزیں یاد رکھیے کہ چیزیں دو طرح کی حرام ہیں، ایک اپنی ذات میں حرام ہے، مثلا یہ پانی ناپاک ہے تو اپنی ذات میں حرام ہو گیا ہے، لیکن پانی صاف ہی ہے، حلال ہے. میں نے کہا جی یہ داتا صاحب کے نام نیاز ہے، اب یہ پانی اپنی ذات میں پاک ہی ہے، حلال ہی ہے، لیکن اس وجہ سے حرام ہو گیا کہ میں نے اس کو نیاز بنا دیا ہے، نظر بنا دیا ہے. تو وہ کھانا جو میرے گھر میں آیا تھا وہ اپنی ذات میں پاک ہے، حلال طیب ہے، لیکن چونکہ اس نے مجھے نظر حسین کر کے دیا ہے تو میرے لیے وہ حرام ہے. میں نے اس کو اٹھا کر کسی غریب کو، دوست کو، کسی اور کو تحفتاً بھیج دیا ہے تو اس کے لیے وہ جائز ہے. اب اس کی نیاز ختم ہو گئی ہے کیونکہ میں نے تحفتاً دیا، میں نے نیاز کر کے نہیں بانٹا اس کو. تو یہ ایک طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن میں عام طور سے جانوروں وغیرہ کو ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ جو تعویل سی میں کر رہا ہوں اس سے بھی بچے رہے آدمی تو اچھا ہے. اکثر لوگ تو دیتے ہی نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے، ان کو پتہ ہے کہ یہ گمراہ ہو گیا ہوا ہے تو وہ تو دیتے ہی نہیں. سیم سر ایسے ہی. ہاں جی. اچھا سر، مجھے تو یہی سمجھ آئی تھی کہ جب نبی کی موجودگی میں نبی کا انکار نہیں ہو سکتا تو پھر اس آیت کو کیا مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم تورات کے مطابق فیصلہ کرو، تو جب قرآن نازل ہو گیا تو پھر قرآن کے مطابق نہیں سب کچھ، اور کیا انہوں نے تورات ہی کو فالو کرنا ہے اور انجیل ہی کو فالو کرنا ہے کہ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں؟ ایک تو یہ سوال. دوسرا، آج کے دور میں اس آیت کو ہم کس طرح فٹ ان کریں؟ جب تک یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے وہ مدینہ کی ریاست کے شہری ہیں، یعنی شہری تھے یوں کہہ لیجئے. تو جب تک وہ نہیں مان رہے وہ شہری تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہریوں کے لیے فیصلہ تو کرنا ہے. تو کس اصول پر کریں گے وہ اصول بتایا جا رہا ہے. تو گویا یہ ان کی معاشرت کے ایک مسئلے کو حل بھی کیا جا رہا ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو کیا رسول کے آنے کے بعد مان نہیں لینا چاہیے؟ تو اس کے دو وجہ ہو سکتی ہے نہ ماننے کی. ایک یہ کہ ان کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، ابھی تک ثبوت ہی ان پر مکمل نہیں ہوا کہ پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں کہ نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ بے گناہ ہیں ابھی تک. اور اگر ان پر بات واضح ہو گئی ہے جیسا قرآن کا مقدمہ ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں تو اب وہ کافر ہیں. تو کافر بھی آپ کی قوم میں رہ رہے ہوں تو فیصلے کیسے کریں گے؟ کافروں کے فیصلے کافروں کے قانون کے مطابق ہو سکتے ہیں. ایسا ہی آج ہمارے زمانے میں ہے کہ اگر کوئی قومیں اکٹھی رہ رہی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں قرآن کے قانون سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم قرآن کے قانون پر فیصلہ کر لیں گے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم قرآن کے قانون، ہمارا شریعت کی فلاں چیز خراب ہوتی ہے قرآن کے مطابق عمل کرنے سے، تو پھر ہمیں بھی مجبوراً ان کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا. اس کی سب سے مشہور مثال کوئی 5-7 سال پہلے انڈیا میں طلاق کے معاملے میں ہوئی تھی. پوری دنیا میں شور مچ گیا تھا کہ یہ کیا کریں گے. تو پھر انہوں نے
का तलाक के केस में कुछ चीज़ों में यूनिवर्सल कानून का पाबंद कर दिया जो पूरे इंडिया में चलेगा, और कुछ में फिर मुसलमानों को रियायत दी उन्होंने कि आपके मामला यूं हो जाएगा. नाम नफके का गालबन मसला था या क्या था, मुझे अब अच्छी तरह याद नहीं, पुरानी बात है. तो वो करना पड़ेगा. अंग्रेज़ जब यहाँ आया, वो गालिब का मशहूर लतीफ़ा भी है कि वो पूछते थे अंग्रेज़ कि हम अपने कानून के मुताबिक फ़ैसला करें या तुम्हारे कानून के मुताबिक. तो गालिब से जब पूछा उसने, जज ने, तो उसने कहा कि जो मर्ज़ी कर लो, क्योंकि मैं सूअर नहीं खाता तो मैं मुसलमान हूँ, शराब पीता हूँ तो ईसाई हूँ, तो जो चाहे फ़ैसला कर रहा हूँ. तो उसने अपने उज़र माज़र पेश कर दिया. तो इस तरह से हर कौम जहाँ पे ज़्यादा कौमें रहती हूँ, ये रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, वरना जबर हो जाता है. सर मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है, साहब ने जो सवाल पूछा था खाने पीने के लिहाज से. आपने कहा कि एक तो कोई भी खाना अपने आप में एक किस्म का हो सकता है, यानी कि हराम हो सकता है, या तो उसके अंदर बाहर से कोई चीज़ अगर शामिल हो जाए, जिस तरह यहाँ पर इस केस में नीयत शामिल हो रही थी, तो वो उसकी किस्म यानी वो हराम हो जाएगा. सर ये तो काफ़ी कशमकश सी सूरत हाल है, और ये काफ़ी आर्बिट्रेरी है. मतलब अभी आपने जवाब ये दिया कि वो जो अगर उन्होंने नियाज़ बा हुसैन या इस नीयत से अगर डाला होगा तो आपके लिए भी हराम है. तो अब इसकी एक मिसाल ये लीजिए कि आपके इलाके में जितनी भी परचून की दुकानें हैं या कोई ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वो शख्स माल रखता है अपने ग्रोसरी स्टोर में, ये इसका समझ के कि ये जो जितना भी मैं माल रख रहा हूँ, जो भी मैं सामान रख रहा हूँ, ये हुसैन का या किसी और के नाम पे, दाता साहब के नाम पे, ठीक है. तो अब इसका मतलब है जो भी उसके परचून की दुकान से या स्टोर से जो भी माल लेके जा रहा है उस सब के ऊपर वो हराम है. लेकिन ये इसका इतलाक नहीं, यूँ नहीं है बात. मैंने आपको देते हुए कहा कि ये पैसे रिश्वत के हैं, ले लीजिए, आपके लिए हराम हो गए. नहीं, यहाँ पर इन्हें नहीं पता ना कि उनकी, हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैंने इसलिए बताया कि जब मेरे पास आ गया तो मेरे पास वो चूंकि नजरुल्लाह ने आजे हुसैन करके आया है, हराम है. मैंने तोहफतन आगे दिया है, उसकी नेचर चेंज हो गई है. लेकिन आपको पता नहीं है कि नजर हुसैन करके आया है. हाँ नहीं पता ना, वो तो तब तो ठीक है, कोई मसला नहीं है. जब पता चल गया कि ये आदमी ऐसा करके बांटता है तो उसका खाना नहीं खाऊंगा मैं, ठीक है ना. एक है कि मुझे पता नहीं है कैसा है, तो ठीक है पूछ लूंगा. नहीं पूछने का हौसला हुआ जैसे किसी के एहतराम में, तो चूंकि मुझे इल्म नहीं है तो मैं उसको हलाल तैयब समझ के खा लूंगा. अगर वो बता दे, देते हुए कहे कि मैं नजर अल्लाह न्याज हुसैन जनाब आप ले लीजिए, हजरत हुसैन की न्याज, आमतौर से ये जुमला बोल देते हैं वो देते हुए, तो ये हराम हो जाएगा. पता चल गया हमें कि ये अब मुझे वो न्याज करके दे रहा है, तो मेरे लिए हराम हो जाएगा. जैसे मैं तैयब हलाल पैसे 1000 का नोट आपको कहेंगे रिश्वत है, तो आपके लिए वो हराम हो गया है. आपने वो ले लिया, हराम खाने का फैसला कर लिया. अब मैं आपके घर में, आपका ये दोस्त मेहमान बन के चला गया, आपने उसी 1000 रुपए में से कुछ पैसे खर्च करके चाय पिला दी, इनके लिए हराम है? नहीं, क्योंकि आप इनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, आप इनको रिश्वत नहीं दे रहे हैं. तो ये फर्क पड़ता है इससे. तो नीयत नहीं है, सिर्फ आपने, इसको कुरान ने कहा कि फिस्क ऐड कर दिया, आपने कमाई के साथ फिस्क ऐड कर दिया. वही बकरी हलाल थी, मैंने चोरी कर ली, हराम हो गई. ठीक है, आपने मुझे भेजा कि जाओ बकरी चुरा लो, मिलके खाएंगे, आपके लिए भी हराम, मेरे लिए भी हराम. लेकिन हम दोनों ने चोरी करके पका ली और हमारा एक हमसाया आ गया, यार बड़ी अच्छी खुशबू आ रही खाने की, खिला दो. हमने कहा आ जाए खा लें, उसके लिए हमारी तरफ से उसके लिए जाए, उसके लिए कोई मसला नहीं है मेहमान के लिए. इसका हाँ जी नहीं, अगर मैं नहीं बताने के बगैर की बात, बताने के बगैर फिर उसको जाहिर है कि चोरी के माल में हिस्सेदार नहीं बनना हो गया ना. तो सर इसका मतलब है हमें हमेशा सोर्स या ओरिजिन या एटलीस्ट इंटेंशन पता करनी चाहिए. अगर हमारे उम्मीदी तौर पर, लोगों को उम्मीदी तौर पर देखें वो ठीक है, हलाल रोजी कमा रहे होंगे, ठीक होंगे. किसी का पता चल जाए, मतलब हमारे बचपन में बाज़ लोगों को पता होता था कि वो पुलिस में है, रिश्वत लेते हैं, तो उनके घर जाने से डिस्करेज किया जाता था कि नहीं उनके घर नहीं जाना. अगर जाना भी है तो खाए पिए बगैर आ जाना, अगर खाना ही पड़े तो बहुत थोड़ा सा खाना. ये हदायत होती थी. सही, ठीक है. हालांकि जरूरी नहीं कि उनकी सारी कमाई रिश्वत ही की हो, तो दायरा उनकी अपनी जायज़ तनख्वाह भी तो आती होगी ना. तो बस ये, लेकिन वो सख्ती इस तरह से होती थी. तो जब पता है आप एहतियात करें, नहीं पता है तो आप किस्मत आपको मिल गया.
اور جہاں پہ شک ہو وہاں پر بھی احتیاط کر لیں بس کچھ کے اور ٹھیک ہے شکریہ. لیکن لوگوں کو پریشان نہیں کریں. جی آپ نے کہا کہ جس نے کہا نیاز حسین وہ اس کے اندر غلاظت شامل ہوگی، یہ جو یہ ناپاکی شامل ہوگی، ٹھیک ہے نا. اب آپ کے پاس شرک کی ناپاکی. شرک کی ناپاکی صحیح ہے. اب وہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں، اس کو یہ نہیں بتاتے کہ نیاز حسین ہے، تو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یار کھا لو. اچھا اب اس میں بات یہ ہے کہ اگر اسی دن آپ نے دیا ہے تو وہ بھی تو کچھ سوچ رہا ہوگا نا کہ یہ کہاں سے آیا اور مجھے ایز اے گفٹ دیا جا رہا ہے یا میری طرف چلایا جا رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر دوسرے کو دینے سے اس کی وہ غلاظت ختم ہو جاتی ہے نہ بتا کر، تو آپ اگر اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں تو تب بھی تو غلاظت ختم ہو جانی چاہیے. نہیں، میں نے ان کو 1000 روپیہ رشوت کا دیا ہے، جتنی مرضی پھونکے پڑھ لیں بسم اللہ پاک، کیا رشوت ختم ہو جائے گا؟ اس کا رشوت ہونا قائم ہے. جیسے جو چیز خارج سے اس خوراک کے اندر جا رہی ہے، اگر وہ جا سکتی ہے تو وہ نکل بھی تو سکتی ہے. ہاں وہ نکلے گی کیسے؟ آپ مجھے واپس کر دیں کہ بھائی میں نے رشوت نہیں لیتا، تو واپس ہو گیا. ہاں جب آپ گفٹ کر رہے ہیں تو ان کو تو آپ رشوت نہیں دے رہے نا، ان کے لیے وہ گفٹ ہی ہے، تو رشوت ختم ہو گئی. آپ کے تک جو میں نے دیے تھے آپ کو رشوت کے طور پہ، آپ نے آگے عید کے دن کسی بچے کو عیدی دے دی. یہ تو بالکل وہی پیرامیٹر ہے بلیک منی کو وائٹ کرنے والا. آگے دے جو نہیں، وہ میں وائٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا، رشوت ہی تو منع کر رہا ہوں کہ آپ کو نہیں لینی چاہیے، مجھے واپس کر دیں. لیکن جب آپ کے گھر میں کوئی آ گیا مہمان یا آپ نے کسی کو عیدی دی ہے اسی رشوت کے پیسے سے، تو اس کو رشوت نہیں دی آپ نے، اس کے لیے اس کے ہاں رشوت کے ایلیمنٹ ایڈ ہو کر نہیں پہنچا. صحیح، یہ سمجھ آ رہا ہے. اس میں ایک اور سینیریو اگر میں ایڈ کر دوں، معافی چاہتا ہوں. مثال کے طور پر میرے پاس وہ فوڈ آ گیا، وہ جو بھی تھا، وہ حلوہ تھا یا دودھ تھا یا جو لسی تھی، جو بھی تھا، تو اس کو میں دوبارہ انڈیل دیتا ہوں اس دفعہ بسم اللہ پڑھ کے اور اللہ کے نام پہ. انڈیل دینے کا کیا مطلب دوبارہ میں نے برتن میں ڈال دیا اور دوبارہ پھر سے میں نے ایک گلاس کے اندر ڈالا اللہ کا نام لے کے. یعنی میں نے کہا کہ یہ نیاز حسین آپ کو دے رہا ہوں، جی ہاں، آپ نے اپنے برتن میں ڈالتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نام اللہ پر کے اس نام برتن پہ. میں ڈال رہا ہوں. جی ہاں، میں نے انڈو کر دیا، ریورس اونو ریورس جس طرح ہم کھیلتے ہیں اونو. اچھا، اب کیا ہوگا؟ نہیں یہ مشکل ہے. دوسرے کی پلیٹ میں ڈالیں تو ٹھیک ہے، اپنی پلیٹ میں ڈالے تو آپ نے تو صرف ہیلا ہی کیا ہے بسم اللہ پڑھ کے. رشوت کے اوپر آپ نے، میں نے رشوت دی، آپ نے کہا لو جی میرے تحفہ آ گیا. مطلب آپ نے پاکٹ ہی چینج کی. پاکٹ چینج کیے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو دوسرے کو دے رہے ہیں تو ایک اس کا نیچر ہی چینج ہو گئی، کیونکہ اب اس کا آپ کا تعلق رشوت والے کا یا آپ نے نیاز حسین کر کے نہیں دیا، تو یہ اب فرق پڑ گیا ہے. لیکن آپ اپنے لیے ہی کریں گے، کیونکہ آپ کو تو میں نے نیاز حسین کر کے دیا ہے. آپ نے کہا کہ نہیں چلو میں اپنے برتن میں ڈالتے ہوئے کہتا ہوں نیاز اللہ، چلو نہیں. سر یہ بڑی دقیق فلسفیانہ اس کے اندر وہ ایک پہلو ہے، کیونکہ ہر چیز کے ساتھ اس کا ایسنس ہوتا ہے، رائٹ؟ جی سو یہ اصل میں اس ایسنس کے اندر ہم چرچا نہیں کر رہے ہیں نا، بات کر رہے ہیں. جی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسنس اس کا تبدیل نہیں ہو سکتا. نہیں ہوگا، آپ کے لیے نہیں ہے. جب تک آپ کو رشوت کے پیسے مل رہے ہیں اس کی ایسنس تبدیل نہیں ہوگی. آپ چاہے بسم اللہ پڑھ کے چاہے آگ پر گرم کر کے اس کو استعمال کریں، وہ رشوت ہی رہے گی. بس جب پتہ ہو تو بالکل نہ کھائیں. اس طرح کی غیب کی باتیں تو ہم جان نہیں سکتے. وہ بعض اوقات ہاں نہیں، بعض لوگ جیسے ہمارے گھر میں بھی اگر کوئی چیز بانٹی جائے گی تو وہ نیاز حسین کر کے نہیں بانٹی جائے گی. اس ہم بھی 10 محرم کو بانٹ رہے ہوں. ویسے تو میں گریز کرتا ہوں، اس سے نہیں بانٹتے ہم کہ لوگ ہمیں بھی شیعہ نہ سمجھے یا اسی عمل کا حصہ نہ سمجھے، کیونکہ بدعات میں حصہ لینا بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن فرض کر لیجیے کہ کوئی چیز، بس ہم نے گھر میں کوئی چیز پکائی ہوئی تھی تو سامنے والے گھر سے آئے تو ہم نے ان کو بھی ڈال کے دے دی اپنی جو پکی ہوئی چیز تھی تبادلے کے طور پہ. تو انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ یہ 10 محرم کی ہے. پورا امکان ہے اس بات کا. تو اب وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کے گھر میں جو کھانا آیا وہ بالکل درست آیا ہو، نیاز حسین نہ ہو، نیاز اللہ ہی ہو، تو وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کھا لیں. نہیں ویسے اس موقع پہ مثلا جو بانٹتے ہیں عمومی طور پہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اسی موقع پہ اگر بانٹا جا رہا ہے تو یہ بھی اس کا حصہ بن جانا نہیں ہے؟ نہیں، اصل میں ایک بات چیزیں رسم بن جاتی ہیں کہ اس دن میں پکا کے کھانا بانٹتے ہی ہیں.
تو اس میں بعض اوقات استاد وہ کھلانے کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کے نام کا ہی ہے، ہوتی وہ نیازی ہے، تو اس میں ہم اس کی ظاہری اس ہاں میں تو ہم ظاہری پہ جائیں گے اس کے. اچھا، اس سے پہلے آپ نے جب یہ کہا تھا وہ سود کا سوال انہوں نے کیا تھا، تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ وہ بچت لے کے آگے دے دینا ٹھیک ہے، لیکن اس میں جب وہ لے رہا ہے تو وہ گناہ گار ہو نہیں گیا خود؟ نہیں، اس نے خود اپنے لیے نہیں لیا نا، اپنے لیے نہیں لیا اس نے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جب آپ نے رشوت لی اور لے کے آگے دے دی کہیں پہ. نہیں، رشوت جو ہے کہ انہوں نے، جب میں نے ان کو، معافی چاہتا ہوں آپ کا نام آ رہا اچھا نیک آدمی ہے، تو رشوت جب میں دے رہا ہوں تو کام کروانے کے لیے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اب وہ اس کو نہیں لینی چاہیے جس سے میں کام کروا رہا ہوں، تو وہ ایک الگ کیس ہے. اس میں میں سود لینا چاہ ہی نہیں رہا، میں نے اکاؤنٹ ایک ایسا کھولا ہے جس میں سود آ رہا ہے، تو میں نے خود اپنے اوپر استعمال کرنے کے بجائے کسی غریب آدمی کو وظیفہ لگا دیا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب میں لے ہی نہیں رہا ہوں، میں تو ادھر ادھر سے دیکھ کے ادھر، صرف مجھے کچھ نکلوانا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو چیک دے دیں یا آپ جا کے نکلوا لینا. لیکن اس میں ایک روایت غالباً پیش کی جاتی ہے کہ وہ حرام کا نوالا بچوں کو اگر کھلایا جائے تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے اس طرح کا کچھ. یا تو وہ سمجھے آپ کی کمائی ہے نا، تو آپ کے لیے تو وہ حرام ہے. بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے اس کا؟ اصل میں یہ ایک مسئلہ ہے سمجھنے کا. خوراک کے اندر جو فسق کی بیماری ہے، فسق کی ناپاکی جو ہے، یہ متعدی ہے، یہ آگے منتقل ہوتی ہے. تو مثال کے طور پر آپ کے گھر میں رشوت کا چلن ہے، آپ بچوں کو پتہ ہے کہ میرے والد صاحب رشوت لیتے ہیں، یا کوئی اور اوپر کی کمائی جو بھی لفظ بولے جاتے ہیں، وہ بچوں پہ اثرات ڈالتے ہیں. لیکن ان کو اگر نہیں پتا کہ یہ حرام کی کمائی آ رہی یا نہیں آ رہی، اس کا پھر کوئی اثر نہیں ہے. تو گھر کے ماحول اثر انداز ہوتا ہے. البتہ جو چیزیں اپنی ذات میں ناپاک ہیں وہ ناپاکی اندر بھی لے جاتی ہیں. اچھا، دوسرا جب انہوں نے پہلا سوال کیا تھا تو اس میں آپ نے خلق، سنت اور تیسرا ایک ورڈ بولا تھا کلمات. جی. تو یہ آپ کی آبزرویشن ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح جوڑا کہ یعنی یہ دین ہے اور اس کے بعد شریعت ہے پھر منہاج ہے، یا قرآن مجید سے بھی یہ واضح طور پہ بتایا جا سکتا ہے کہ اس میں یہ فرق ہے، یعنی کلمات صرف دین کے لیے اور بنیادی ہدایات کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ نہیں، قرآن مجید کی نص ہے، ایک باقاعدہ واضح بات ہے کہ ہم نے تم پر بھی وہی چیز نازل کی ہے جو ہم نے نوح پر نازل کی تھی، جو ابراہیم پہ نازل کی تھی، جو عیسیٰ اور موسیٰ پہ نازل کی تھی، ان اقیم الدین، کہ دین کو صحیح طرح سے صحیح رکھو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین سب نبیوں پر مشترکہ نازل ہوا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شریعت اور منہاج میں نے ہر ایک کے لیے الگ الگ بنائی ہے، تو خود بخود بات واضح ہوگی. 2 آیتوں کی روشنی میں. نہیں، وہ جو تبدیلی کی بات کر رہے تھے، یعنی سنت تبدیل نہیں ہوتی، خلق تبدیل نہیں ہوتی، اور کلمات تبدیل وہ بھی نہیں قرآن کے ہوتی. اپنے الفاظ ہیں نا، لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لسنت اللہ. تو اس میں کلمات سے کیا مراد ہے، ہاں، یہ کیسے آیا؟ وہ شاق و سباق سے، ہاں وہ تعویل شاق و سباق میں جہاں جہاں یہ لفظ آئے ہیں وہاں اللہ کی ہر بات کے لیے نہیں ہے. اور خلق میں بھی جب آپ نے یہ کہا کہ وہ کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو اس نظریے کو مطلب خراب نہیں کرنا اور کوئی تبدیلی نہیں، تو یہ وہ کیسے نکلتا ہے کلام سے؟ یعنی یہ الفاظ تو کچھ اور بتا رہے ہیں. ہاں، وہ سمے ہمارے ہاں زیادہ مشہور ہوگی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، جیسے ہمیں رپورٹ ہوئی ہے. ایک ہے کہ وہ رپورٹ ہی صحیح ہوئی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میرے خیال میں وہ رپورٹ صحیح نہیں ہوئی ہے. تو وہ یہ بن گئی کہ انہوں نے کہا کہ آئی برو بنانا، ٹیٹوز بنانا، یہ جو ہے یہ منع ہے کیونکہ اس میں اللہ کی تخلیق میں تم تبدیلی کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو وہ بات بھی کہی جا سکتی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو سکھاؤں گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹیں اور یہ کریں اور وہ کریں. تو کان کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کان کاٹنے کا مطلب یہ تھا کہ میں ان کو نظر چڑھاؤں گا. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں جی یہ ہے آیت کو. تو اس میں یہ کہتا ہے شیطان کہ قَالَ لَا أَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ،
اے اللہ میں آپ کے بندوں کو پکڑوں گا نصیباً مفروضاً، ایک توقع کے مطابق جو بھی میرے ہتھے چڑھ جائیں گے، لَأُضَلِّنَّهُمْ میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ ان کے دلوں میں تمنائیں پیدا کروں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور ان کو حکم دوں گا، فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ، تو میں ان کو اتنے زیادہ حکم دوں گا تاکہ وہ اللہ کی خلق میں تبدیلی کر دیں. ٹھیک ہے، تو وہاں جو دوسری آیت میں نے نکالی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے جو فطرت بنائی ہے اس میں خالق میں ہوں، اس کو تبدیلی نہیں ہوگی. توحید کا مضمون وہاں پر بیان ہوا. تو یہ تبدیلی جو اس سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے یہ منتقل ہوئی بخاری مسلم میں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو جسمانی تبدیلیاں کرتے ہیں، کوئی آئی برو بنا لی، کوئی ٹیٹوز بنا لیے، کوئی دانتوں کو رگڑا کے، عرب خواتین جیسے ہمارے یہاں دانتن وغیرہ کو لگایا جاتا ہے تو وہ دانتوں کو نکیلا بنا لیتے تھے. ٹھیک ہے، ڈنڈ رگڑ کے دونوں طرف سے ہر دانت نکیلا، جیسے ہمارا یہ کچلی ہوتی ہے، کچلی نہیں کہتے اس کو، کیا کہتے ہیں، بہرحال اس طرح نکیلے، سارے دانت نکیلے میں، وہ خوبصورت لگتا تھا ان کو. تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ منع ہے کیونکہ یہ خلق اللہ میں تبدیلی ہے. تو وہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں ہی خالق ہوں، یہی دین فطرت ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ. ٹھیک ہے، وہ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. اب یہ جو آیت ہے یہ کہتی ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، خدا کی تابعداری کے لیے، خدا کو جو اصل دین ہے اس کے لیے اپنے آپ کو سیدھا کر لو، یکسو ہو کر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو بنایا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ذالک الدین القیم، تو یہ توحید کا مضمون ہے. دین حنیف ہے، اس کے اندر کون کون سے شریعتیں یا کون کون سے مزید دین حنیف جو تھا وہ حضرت مذاہب کے اسماعیل، لوگ شامل ہیں؟ حضرت اسماعیل کی جو خاندان میں دین تھا وہ دین حنیف تھا. تو یہود و نصارہ کو دین حنیف میں شامل نہیں کیا جاتا تاریخی طور پر، حالانکہ وہ بھی دین حنیف ہی ہے، لیکن بہرحال تاریخی طور پر جو لیبل کیا جاتا ہے وہ بنی اسماعیل کو کیا جاتا ہے، قریش کو یا عربوں کے قبائل کو جو یہ توحید پر قائم تھے ان کو. اچھا، وہ قریش جو پیگنز تھے وہ نہیں اس میں شامل ہیں؟ ہاں، جو بگڑ گئے وہ نکل گئے اس میں سے. وہ نکل گئے. سر، لا تبدیل لخلق اللہ کے اندر جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے CRISPR-Cas9 اور اس طرح کے مزید جدید آلات آ گئے جو کہ آپ کی جین کو تبدیل کر دیتے ہیں اور مختلف بیماریوں کو جو کہ موروثی چلی آتی ہیں ان کو ہی تبدیل کر دیتے ہیں آپ کی نسل کے اندر سے. تو یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی خلق کے ساتھ جو سائنسدان کھیلتے ہیں، تو اس کے اوپر کیا رائے ہے پھر؟ نہیں، میرے خیال میں اس آیت کے تحت نہیں آتی. یہ آیت تو توحید کی بات کر رہی ہے کہ خالق اللہ کو ماننا ہے بس. صحیح. اور البتہ جو مشہور تفسیر ہے اس کی وہ یہی ہوگی کہ پھر یہ بھی ناجائز ہو جائے گا. تو عمومی طور پہ علماء یہی فتویٰ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے. اور آپ کے نزدیک وہ جو ٹیٹو بنوانا یا آئی بروز وغیرہ بنوانا وہ بھی پھر اس آیت کے اندر شامل ہے؟ اس آیت کے اندر نہیں، وہ دوسرے اصول پر تھا جس میں حضرت معاویہ کو لوگ پسند نہیں کرتے، اور خاص طور سے محرم کے دنوں میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے اس کی حقیقت بتائی کہ ہوا کیا تھا. کہ عبداللہ ابن مسعود نے تو سب چیزیں اکٹھی کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ زور کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. زور کہتے ہیں جھوٹی گواہی کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے. تو اگر کوئی آدمی، ایک عورت کا انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نے بال، اس کے کسی بیماری کی وجہ سے بال جڑ گئے تھے سارے، تو اس نے مصنوعی بال لگا کر رشتہ دکھایا گیا اس کا. تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس پر اللہ کی لعنت ہے کہ جو اس طرح سے کرے. یعنی جو مسئلہ ہے اس کو دکھا کر ہی رشتہ دکھاؤ، مصنوعی بال لگا کر شوہر کو دھوکہ نہ دو جس سے شادی کرنی ہے. تو اس کو پھر وہ جو لعنت تھی اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سمجھا کہ وہ بھی خلق اللہ میں تبدیلی کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے تو اس کو گنجا بنا دیا اور وہ خلق اللہ میں تبدیلی کر رہی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ ہم داڑھی کاٹتے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کٹواتے رہے ہیں،
بعض بال صاف کرتے ہیں جسم کے، ختنے ہوتے ہیں، تو یہ خلق اللہ میں تبدیلی ہے. خواتین میک اپ کرتی ہیں. میک اپ کا کوئی مسئلہ نہیں اس میں. تو جب تک وہ کسی اخلاقی اصول سے نہ ٹکراتا ہو یا شریعت کے کسی اصول سے نہ ٹکراتا ہو وہ جائز ہوگا. سر آپ نے 3 الفاظ کا ذکر کیا کہ کفر، واپس لے لیتا ہوں. اور نہیں واپسی کی بات بعد میں کیجیے گا، جی، پہلے واضح کر دیں. کفر ہو گیا، ظلم ہو گیا، فسق ظلم ہو گیا اور فسق. آپ نے کہا حقیقت میں یہ سب ایک ہی ہے، ان کا جو انٹینسٹی ہے وہ تو ایک ہی ہے. پھر آپ نے کہا کہ فسق یوز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے لیے، تو ان کے لیے تھوڑا سا نرمی کا معاملہ رکھا ہے. تو جب یہ تینوں اپنی حقیقت میں ایک ہی چیز ہیں تو پھر نرمی کیسے ہے؟ میں نے تینوں کی حقیقت یہ بتائی ہے کہ ہر کے پیچھے جملہ ایک ہی ہے کہ جس نے اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کیا وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے. وہ تو یہ تینوں باتیں ایک حقیقت کے لیے آئی ہیں یہاں پر اس سیاق و سباق میں، اس معنی میں یکساں ہے کہ جو بھی اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہو سکتا ہے، وہ ظالم ہو سکتا ہے، وہ فاسق ہو سکتا ہے. تو 3 اسباب، 3 صفات کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے. تو تینوں کا جرم الگ الگ ہے لیکن جرم ایک ہی ہے. تو یہود و نصارہ میں یہودی جو تھے وہ کفر کی وجہ سے بھی کر رہے تھے کہ بس اللہ کی بات نہیں ماننی. ان میں سے کچھ ایسے تھے جو صرف اللہ کا حق مار رہے تھے، کفر نہیں کر رہے تھے، ظالم تھے بس. اور نصارہ کے بارے میں بات واضح ہوئی کہ وہ فسق کی بنیاد پر ایسا کر رہے تھے. جرم ایک ہی ہے، اس کے کیفیت 3 ہے، کفر کے سبب سے، فسق کے سبب سے، ظلم کے سبب سے. خدا کا حق مارنے کی نیت سے کریں گے ظلم ہو جائے گا. خدا کو ماننے نہیں چاہتے آپ تو خدا کا حکم کی مانیں، کفر ہو جائے گا. آپ خدا کو مان رہے ہیں، نہ حق چھیننا چاہتے ہیں لیکن نافرمانی کر رہے ہیں. یہ نافرمانی جو ہے یہ نرمی کے معاملے میں ہے. ہاں جی، اس سے گناہ گار ہے نا، یہ کافر نہیں ہے. تو کافر ہونا اور گناہ گار ہونا، کافر ہونے کے مقابلے میں گناہ گار ہونا ہلکی چیز ہے اس معنی میں. سر یہ جو ہے ابھی بھائی ڈسکشن کر رہے تھے وہی بینک کے حوالے سے، سود کے حوالے سے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پیسے لے کے سیونگ اکاؤنٹس میں جان بوجھ کے رکھ دوں اور مقصد میرا یہ ہو کہ کسی غریب کی ہیلپ ہو جائے گی؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں. آپ فائدہ کچھ نہیں اٹھائیں گے. میں نہیں اٹھاؤں گا، میں آگے کسی غریب کو دے دوں، وہ یہ نہیں. سیکنڈ سر یہ ہے کہ ایک کشمکش ہر انسان کے ذہن میں رہتی ہے. مطلب آپ نے فرائض پورے کر لی ہیں، 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے، اخلاق بھی آپ کے بہتر ہیں، کچھ چیزوں سے جو ڈونٹس ہیں آپ ان سے بچ رہے ہیں، ڈوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں پھر بھی کنفیوژن رہتی ہے کہ اگر آج مجھے موت آ جائے تو کیا ہوگا، کیسا ہوگا. اسی کے متعلق میں نے ایک آیت مبارکہ پچھلے دنوں میں پڑھی ہے، آئی تھنک شاید سورہ انبیاء کے لاسٹ میں، کہ جو ایسے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جو مطلب متقی لوگ ہوں گے ان کو خوف نہیں ہوگا اس چیز کا کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی آخرت والے دن ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. تو یہ پھر ڈر کیوں؟ آخرت میں خوف نہیں ہوگا، میدان حشر میں خوف نہیں ہوگا. دنیا میں تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے. آپ کو یہ بھی اطمینان ہونا چاہیے کہ میں جنت میں جانے کا امکان ہے، اور ڈر بھی ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. بالکل خدا سے مایوسی ہو جائے تو یہ کفر ہے. ٹھیک ہے، خدا سے مایوسی کفر ہے، میرے آپ سے مایوسی کفر نہیں ہے. اور اس میں سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا یا دوزخ ہونی ہی ہونی ہے مجھے، اللہ تعالیٰ مجھے لازماً دوزخ ہی کے لیے پیدا کیا وہ ڈال دے گا. یہ مایوسی خدا سے کفر ہو جاتی ہے. تو اگر یہ مایوسی کی شکل اختیار نہیں کی ہے تو بہت اچھی بات ہے. یہی آدمی کو نیک رکھتی ہے، یہی خوف اس کو نیک رکھتا ہے. اور اگر بالکل اطمینان ہو جائے کہ میں پہنچا ہوا جنتی ہوں، یہ آدمی کو تکبر پیدا کرتی ہے اور نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے. تو دونوں کی انتہا ناجائز ہے، غلط ہے. یعنی مایوسی بھی آپ کو کفر کی طرف لے جائے گی، اور بالکل ہی پر امید ہو گئے کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی آپ کو غلط راستے پر لے جائے گی. تو درمیانی حالت ہی درست حالت ہے. یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. البتہ وہم کی حد تک کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر اس کو یعنی اوور تھنکنگ کی شکل اختیار کر جاتی ہے یہ چیز، تو پھر یہ آپ کو اس کو شعوری طور پر کوشش کرنی ہوگی اس خیال کو بار بار تبدیل کرنا. اس کا سادہ طریقہ جو کامیاب ہے، کافی حد تک کامیاب ہے، 60-70% لوگوں پر کامیاب ہوتا ہے
کہ جب یہ خیال آئے تو جو بھی چیز آپ کے سامنے پڑی ہے، جو بھی چیز، گلاس پڑا ہے، برش پڑی ہے، ٹیشو پیپر پڑا ہے، اس پر غور کرنا شروع کر دیں. بس صحیح. وہ خیال آپ کا ختم ہو جائے گا. اور جب ذہن کو آپ عادی بنا لیتے ہیں کہ اس خیال پر زیادہ سوچنا نہیں ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ خود ٹرین ہو جاتا ہے. کافی حد تک یہ طریقہ کامیاب رہتا ہے، میڈیکیشن سے بہت زیادہ بہتر ہے یہ. تو جو بھی چیز آپ کے سامنے ہے، آپ مثلا لیٹے ہوئے سو رہے ہیں اور سوتے ہوئے آپ کو خیال شروع ہو گیا ہے تو آپ کے بستر کی چادر ہے، اس پہ آپ کا ہاتھ لگا ہوا ہے، اس کے لمس کو ہی سوچنا شروع کر دیں. یہ کھردری ہے، قیمتی لگ رہی ہے کہ گھٹیا لگ رہی ہے کہ چبھنے والی ہے کہ کیسی ہے، دھیان بڑھ جائے. تاکہ دھیان بٹانا ہے آپ نے. سر ٹیکسٹ کی طرف آج کے اگر دوبارہ واپس آتے ہیں تو یہاں جو فلسفیانہ بحث چل رہی تھی یہود کے ساتھ، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تبدیل کر دیتا ہوں شریعت، اور یہود نے اگر ایک وقت کے لیے اگر میں کوشش کرتا ہوں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کرنے کی ان کے پرسپیکٹیو سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعت بدلتی ہے، قوانین بدل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ کیسا خدا ہے جس کا حتمی علم ہے. تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں اس کو کر سکتا ہوں، مطلب یہ میری طاقت کی نشانی ہے، اومنی پوٹنس کی نشانی ہے. اس کی مثال سر اگر ہم اس طرح سمجھیں کہ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے جو کہ ایک اپلیکیشن بناتا ہے، وہ اپلیکیشن بناتا ہے، اس کے اندر جتنی بھی ایکسیپشنز ہیں نکل سکتی ہیں اس نے وہ ساری شامل کر دی ہیں اپنے کوڈ کے اندر، کیونکہ اسے پتہ ہے میری آڈینس کیا ہے اور کیا کیا اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے اور کس طرح کے اس کے اندر سے سینیریوز نکل سکتے ہیں مستقبل میں. تو وہ ساری ایکسیپشنز شامل کر دیتا ہے اس کے اندر. مثال کے طور پر کئی دفعہ کچھ ایسے ایپ یوزر یا کسٹمر ہوتے ہیں جو کہ کچھ ایسی حرکات کرتے ہیں اس ایپلیکیشن کے ساتھ جو کہ وہ ایکسیپشن سے باہر نکل جاتا ہے. تو وہ کیا کرے گا، ایک اور ورژن ریلیز کرے گا، کوڈ کے اندر تبدیلیاں کرے گا اور دوبارہ سے وہ ایکسیپشنز نئی جو پیدا ہوئی تھیں ان کو بھی ایڈ کر دے گا. تو اس سے اس کوڈر کی جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے اس کی پاور تو ہم ثابت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کر سکتا ہے، لیکن اس سے اس کا حتمی علم نہیں ثابت ہوتا، کیونکہ ہر دفعہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ اس کا بھی نالج بیس بڑھ رہا ہے اور وہ پھر سے اس کوڈ کے اندر تبدیلیاں کرتا ہے، نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھتا ہے، نئی سروس پالیسیز بناتا ہے، نئی یوزر اسپیسیفکیشنز بناتا ہے اور اس کو رول اپڈیٹ کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اس کے برعکس اگر ایک ایسا سافٹ ویئر انجینئر ہے جس کے پاس حتمی علم ہے تو وہ جب پہلی دفعہ کوڈ ریلیز کرے گا تو مستقبل میں ہونے والی تمام یوزر انٹریکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام ایکسیپشنز ایڈ نہیں کرے گا اور اس کے اندر سروس پالیسیز اور ٹرم اینڈ کنڈیشنز کے اندر وہ چیزیں شامل نہیں کر دے گا اگر تو اس کے پاس حتمی علم ہے. تو یہود میرا خیال ہے اگر یہ سوچ رہے ہیں تو اس کا آپ کے پاس کیا توجیہ ہے کہ اگر حتمی علم واقعی ہے، مطلب اومنیپوٹنس حتمی طاقت ٹھیک ہے مان لیا، لیکن حتمی علم ہے تو اس کے لیے تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز مستقبل میں جتنی بھی اس کے یوزر کے سینیریوز بن سکتے تھے، جتنی بھی ایکسیپشنز نکل سکتی تھیں، وہ ساری اس ایگریمنٹ پالیسی ٹرم اینڈ کنڈیشنز کے اندر شامل ہونا یہ حتمی علم کو ثابت نہیں کرتی تھیں. تمام قوانین ایسے ہی ہیں، اتنے ہی پرفیکٹ ہیں. انسانی قوانین نہیں، قرآن نے جو دیے ہیں، تورات نے جو دیے ہیں، یہود آج بھی عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ایک سہولت کا قاعدہ ہوتا ہے. یعنی یہود آج بھی قربانیاں اس طرح سے کر رہے ہیں، مجبوراً مشکل میں ڈل کر یہ کر کے وہ کر کے کر رہے ہیں. میں نے تو شریعت نہیں چھوڑی ہے نا، ابھی تک کام کر رہے ہیں. تو ہر زمانے میں قابل عمل ہے وہ قانون، ایسا نہیں ہے کہ قابل عمل نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، سہولت دے دیتے ہیں اپنے بندوں کو کہ بھئی تم اس طرح سے کر لو، کوئی حرج نہیں اس میں، میں سہولت دے رہا ہوں، دینے کا حق رکھتا ہوں. تو جیسے حکومت ایک قانون بناتی ہے اور کسی اگلے ہفتے وہ ایگزمپشن دے دیتی ہے کہ یہ لوگ اس میں سے ایگزمپٹ ہیں، تو ٹھیک ہے. وہ ایسا نہیں ہوا کہ حکومت کو پہلے نہیں خیال تھا یا کچھ تھا، دونوں امکانات ہیں کیونکہ انسان ہے، لیکن وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں پہلے قانون دے لیتے ہیں، یہ معاملہ ہو جائے گا، پھر اگلا یہ کام کرتے ہیں، پھر یہ کر لیں گے، یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے. تو اس کا لازمی مطلب نہیں ہے کہ اس کا نالج اومنیشینس نہیں ہوا، وہ یہ نہیں ہے. حکمت کے لحاظ سے کچھ بھی پالیسی اختیار کی جا سکتی ہے. سر حکومت کے کیس میں تو یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ حکومت کی اومنیشنس نہیں ہے، کیونکہ تبھی تو امینڈمنٹس تبھی تو کی جا رہی ہیں نا. ہاں، لیکن بعض اوقات حکومت پورا قانون سوچ کے بیٹھی ہوتی ہے لیکن کرتی ہوئی تدریج کے ساتھ نافذ ہے، تو اب وہ تبدیلی محسوس ہوتی، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ تبدیلی کر رہے ہیں، لو جی یو ٹرن ہو گیا. نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پہلے یہ سوچا تھا لیکن ہم نے نافذ ایسے کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قانون، اس کو پتہ ہے کیا کچھ ہونا ہے. خود قرآن کا قانون اس بات کا گواہ، 14 صدیوں میں جو اللہ تعالیٰ نے قانون دیا اس میں ہمیں کوئی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہو رہی.
फुकहा ने जो कानून बनाया उसमें तब्दीली की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि वो इंसानी है। वो इंसानी है। तो ऐसे ही तौरात का कानून है, तौरात में चीजें शामिल हुई इंसानों ने की, उसकी अल्लाह ताला नफी कर रहे हैं। तौरात का जो अल्लाह का नाज़िल करदा कानून था आज भी काबिल अमल है, उसमें कोई मसला नहीं, मुशक्कत वाला होगा। बात ठीक है, बात समझ आ गई है कि आप कह रहे हैं कि हतमी इल्म की बदौलत ही वो नई अपडेट्स जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास आई हैं वो आई हैं, लेकिन वो उससे क्योंकि रोल आउट फेजेस के अंदर कर रहा है, जी, क्योंकि मुस्तकबिल के लिहाज से ही चल रहा वो है। कैफियत पैदा होनी थी। एक ज़माने में एक बात कहना पॉसिबल ही नहीं है। वो अगर मिसाल के तौर पर गालिब के ज़माने में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाएगा तो क्या फ़ायदा उसका, उसको उसी वक्त बनाना है जब कंप्यूटर वजूद में आ गया, तभी सॉफ्टवेयर बनेगा। सर यानी कि आप ये कह मतलब दोबारा से डेविल्स एडवोकेट प्ले करूं, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला का वो जो रोल आउट करना है वो भी डिपेंडेंट है, वो भी वो इंसानों के लिहाज वो से इंसानों के मजमूई इर्तिका के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे ही है ना, मतलब अल्लाह ताला चाह कर भी कोई ऐसा कानून पहले नहीं भेज सकते जो कि इंसान उठा ही ना सके। इंसानी तमद्दुन उठा ही ना सके, उसे बर्दाश्त ही ना कर सके। ऐसे ही हाँ, ये खुदा के हिकमत की दलील है कि वो उसने हिकमत के साथ दुनिया को कवानीन दिए हैं, शरीयत दी है। वरना अगर वो कुरान मजीद वाला कानून शुरू ही में दे देता तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो पुराने लोग कर ही ना सकते। ठीक है, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 24 घंटे का जो रोज़ा है वो तो बहुत वजन नहीं बन जाता उसके। हाँ, उस कुछ चीज़ें सजा के तौर पर तो आती है ना, खाली शरीयत नहीं होती। वो कुरान ने खुद उसको बयान किया कि मैंने कुछ चीज़ों को सजा के तौर पर मुकर्रर की थी कि कौम बाज नहीं आ रही तो सजा भी दी जाएगी। अब देखिए, किबले का कानून बहुत अच्छा है। यहूद के लिए किबले का तयन करना हर वक्त मुमकिन नहीं है। एक सादा सा देहाती आदमी खाना काबा की डायरेक्शन कैसे मालूम करेगा? तो उनको कह दिया ताबूत जहाँ होगा वहाँ हज़रत मूसा वाला ताबूत जहाँ होगा उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ लो, बस। नहीं तो उनको भी तो सूरज की मुताबिक वो पाबंद किया जा सकता था। सूरज के मुताबिक किया जा सकता, खाना काबा का नहीं किया जा सकता। अपने आम आदमी को बताएं, मगरब की तरफ हमारे यहाँ पुराना फतवा चला आ रहा है। हाँ, अब जो मोबाइल आ गए हैं तो मगरब की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। नहीं, मोबाइल के जरिए से हम ठीक खाना काबा की तरफ, मुसलमानों की 14 सदियों में जो मस्जिदें बनी हैं वो पेट्रा से लेकर तो यमन तक को किबला बनाती हैं। इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है खाना काबा, इतना से। तो पेट्रा वो जो समझ लीजिए कि ना उर्दन से लेकर आपके यमन तक पूरा किबला बनता है। बाज़ मस्जिदें यमन की तरफ है, बाज़ मस्जिदें ठीक खाना काबा की तरफ है, बाज़ मस्जिदें उर्दन की तरफ है। तो ये चीज़ उनके साथ भी तो हो सकती थी ना, हाँ, यहूद के साथ। लेकिन हमारे ज़माने में, कुरान मजीद के ज़माने में मुमकिन था कि ये चीज़ें काफ़ी डेवलप हो गई हुई थी। उनके ज़माने में इतना डेवलप नहीं था, और फिर वो कहीं उनको उस तरह का तमद्दुन वाली हुकूमत भी नहीं मिली। जब मिली तो वो बैतुल मक़दस बना दिया। तो ऐसा होता है। तो अल्लाह ताला उनके हालात के लिहाज से शरीयत की सख्ती करते हैं। हमें भी कुरान ने ये नहीं कहा कि मस्जिद हराम की तरफ मुंह करो। अगर ये जुमला कुरान में लिखा होता कि मस्जिद हराम की तरफ मुंह करो तो ये अल्लाह ताला की किताब ना होती। कहा इला शतरुल मस्जिदुल हराम, सिर्फ डायरेक्शन में। तो इसलिए हम पूरे हिंदुस्तान के लोग मगरब की तरफ मुंह करते हैं। खाना काबा तो बेचारा इतना सा है, तो फर्ज कर लीजिए कि ये खाना काबा है और मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे कहा गया कि मगरब की तरफ मुंह करो, तो मेरा तो किबला ये बन गया है। ठीक है, इस आदमी का किबला ये, इसका बस ये 4-5 लोगों का किबला। तो गोया पाकिस्तान में भी मस्जिदें थोड़ी सी गोल बननी चाहिए ताकि सबका किबला, तो पूरे पाकिस्तान में मगरब की तरफ मुंह हो रहा है। तो ये वो उसी नरमी की वजह से है कि खाना काबा मुतय्यन करना बड़ा मुश्किल काम था। तो शतरुल मस्जिद हराम के बस साथ में डायरेक्शन जो है कि मगरब की तरफ है, जनूब की तरफ है, बस मुंह कर लें उस तरफ। सिर्फ एक मस्जिद है जो बनाई गई दमिश्क में, इधर दमिश्क कह रहा हूँ, जज़ीरा नुमा अरब ही में। तो वो नबी करीम ने कहा कि तुम मस्जिद बनाओगे तो उसका रुख उस पहाड़ की तरफ कर लेना, वहाँ जो पहाड़ था। ठीक है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट। और एक मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने की बनी मस्जिद है इंडिया में, पाकिस्तान के हिस्से में है वो भी ठीक एग्जैक्ट खाना काबा की तरफ है। पता नहीं कैसे हुआ है,
लेकिन आपकी बादशाह मस्जिद देख लें, उसका किबला दुरुस्त नहीं है। मस्जिद कौन सी है पाकिस्तान की, इसमें आप हाँ, वो पुरानी, बस एक कमरा सही है, अब तो वो भी खराब हो गया हुआ है, वो मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा जगह का, वहाँ पर बनी हुई है, किस शहर में? ये उधर सिंध के इलाके में। और बादशाह मस्जिद का किबला ठीक नहीं है आप कह रहे हैं? बादशाह का मस्जिद का किबला ठीक नहीं। हमारे मोहल्ले में जहाँ मैं एक मस्जिद में जुम्मे की तकरीर करता हूँ, वहाँ जो मस्जिद बनी है उसका किबला दुरुस्त नहीं है आजकल की मोबाइल की कैलकुलेशन के मुताबिक। और वो जो बाकी जितनी मस्जिदें बनी हुई हैं वो सबका यही सूरत हाल है, क्योंकि जो मोबाइल की खाना काबा की तरफ वो बनाता है, वो कोई इधर थोड़ी सी होती है, कोई इधर थोड़ी सी होती है। जी सर, ये किबलों की जो एक तरह से बहस है और ये जो खोज है कि सही इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, आपको नहीं लगता ये थोड़ी सी नामाकूल बात है आजकल के दौर में? पहले तो खैर नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी और अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप नहीं हुई थी। सर हमें पता है कि कोई मेरे पास एक गेंद है, गोल दायरा है, तो सेंटर से जो भी स्ट्रेट लाइन निकलती है वो टेंजेंट निकलती है, वो हवा में जाती है, राइट, 90 डिग्री के एंगल पे। तो अभी अगर ज़मीन के खुरे को भी अगर हम उसी तरह का दायरा कंसिडर करते हैं, हालांकि ये परफेक्ट दायरा तो नहीं है, ओब्लीक है, थोड़ा सा चिमटा हुआ, लेकिन अगर किबले का मकसद यही है कि आपने उसकी डायरेक्शन में मूव करना है 90 डिग्री, तो ये तो सारी बेसिकली हवा में जा रही है ना, ये डायरेक्शन तो 90 डिग्री एयर आउट ऑफ द अर्थ क्रस्ट निकलती है। तो ये भी असल में किसी एक डायरेक्शन को ज़मीन के सरफेस के ऊपर तो फॉलो नहीं करती ना, ये तो बेसिकली आउट ऑफ प्लेन जाती है ज़मीन से। तो ये डायरेक्शन भी टेक्निकली किसी नहीं, वो सिर्फ किबले के लिए, किसी जोग्राफिया को फॉलो नहीं कर रही है। किबले के लिए हमें अपना जमीन पे जो हमारे हालात हैं उसके लिहाज से हम फैसला करते हैं कि इधर खाना काबा की तरफ जाना है तो इधर जाना है, बस। तो असल में वो जाता खाना काबा की तरफ नहीं है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो उसका ताल्लुक नीयत से है। आप खाना काबा की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन सामने बुत रखा हुआ है, तब आपकी नीयत किधर है? सही है, सही है, मतलब डायरेक्शन मैटर नहीं करती, असल में यहाँ पर नीयत है। डायरेक्शन इसलिए मैटर करती है कि हमने बाजमात नमाज पढ़नी है। अगर मिसाल के तौर पर हम खाना काबा को मरकज ना बनाए तो कोई कहे जी मैंने तो मशरक की तरफ मुंह करना है, कोई कहे जुनूब की तरफ, कोई कहे शुमाल की तरफ, तो जमात कैसे होगी? तो सफ़बंदी के अमल को असल में सफ़बंदी के अमल के लिए तो कोई ना कोई डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। वो डायरेक्शन हमने एक मस्जिद हराम को बना ली, लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए कि यहाँ खाना काबा है और यहाँ एक आदमी है, उसके लिए दोनों तरफ बराबर है, ठीक है ना? तो वो क्या करेगा? और कनाडा में ऐसा हो गया, कनाडा में एक ही शहर में 2 मस्जिदें बनी हैं, एक का किबला मशरक की तरफ है, एक का मगरब की तरफ, लेकिन वो मस्जिद के हद तक ठीक है, अब मजबूरी है, क्या करेंगे? तो इस तरह से ये इख्तलाफ हो सकता है बाज़ जगहों पर, लेकिन ये असल में नमाज है और नीयत है। वरना तो मैं दीवार को सजदे कर रहा होता हूँ, मस्जिद की दीवार को, या सामने जो भी चीज़, तो वो कोई मसला नहीं है। हम खाना काबा को सजदा नहीं कर रहे होते, सजदा हम अल्लाह को कर रहे होते हैं, वो बुलंद वाला है, उसको ज़मीन का क्रस्ट क्या कोई भी कायनात की चीज़ नहीं रोक सकती। तो वो हर तरफ से हम ऐसे नमाज पढ़ लें खड़े होकर तो तब भी अल्लाह को सजदा हो जाएगा नीयत के एतबार से, जो नीयत मेरी होगी। अलबत्ता डायरेक्शन हम ज़मीन ही के लिहाज से बनाते हैं।